अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान नॉवेल्स में आपका वेलकम है। एंड प्लीज़ सबसे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी करना है। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग देख के सिर्फ से आ रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट लाजमी करें। हमें आपकी सपोर्ट की बेइंतहा ज़रूरत है। एंड 50 लाइक एंड 50 सब्सक्राइब का आपके लिए आज का टारगेट है। इसके बाद ही मैं आपको दूसरी एपिसोड दूंगी, इससे पहले नहीं दूंगी। इस दफ़ा एक एक ही एपिसोड डालूंगी अगर आप लोगों ने टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो। एंड आई होप आपको ये नावल बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। नावल नेम दुश्मन जान, अस्कलम वाहिदा खान। एपिसोड है 3। सिमाब कहाँ थी तुम? भाई के पीछे जाकर वही इनसे चिपक गई थी। तौबा है। सिमाब के अंदर दाखिल होते ही एमन ने इसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा था। बस लेट हो गई। वो काम कर रहे थे। चेहरे पर मुस्कान सजाए वो कर्ब से बोली, अच्छा चलो कोई बात नहीं, खाना तो मुझे पता है तुम खा कर आई होगी भाई के साथ। खाया है। खुद को घसीटते वो ऊपर की जानब जाने लगी जब पीछे से एमन ने इसे आवाज़ दी थी, सिमी क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों चल रही हो? चोट लगी है क्या? दिखाओ इधर। इसको अपनी तरफ मोड़ते हुए फिक्रमंदी से बोली, या खुदा ये क्या हुआ? कैसे हुआ सिमी? सब बताओ मुझे, अव्वल से आखिर तक सब। एमन प्लीज़ इस वक्त नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। सिमाब कहते ऊपर की तरफ चल दी। वलीद और हदीद दोनों एक साथ वलीद के कमरे में बैठे थे जब हदीद ने बात शुरू की थी। ब्रो मालिश कर दे, सर में दर्द कर रहा है बहुत। इसके सामने ज़मीन पर बैठते वो गोया हुआ तेल लाए हो? 2 कर दूं? इसके खुद के सर में भी बहुत दर्द था, लेकिन इसने कभी अपनी तकलीफ़ किसी के सामने ही नहीं रखी। वो नहीं चाहता था कि कोई इसकी वजह से परेशान हो। वो दनैन और हदीद के लिए बाप के मसाल था। इन दोनों के काम वो फ़ौरन करता था, चाहे वो इसके लिए अपना काम पेंडिंग पर कर दे। जी लाया हूँ ना, ये लें। अपनी बत्ती सी दिखाता वो इसका हाथ में तेल की शीशी पकड़ा गया। भाई एक बात पूछूं? हाँ पूछो। इसके बाद में तेज तेज उंगलियां चलाते वो खोया हुआ। आप भाभी के साथ थे? इसके साथ था। इसके साथ हुआ वाक़या इसकी निगाहों में आते इसकी आंखों में खून उतरा था। बेसाख्ता इसकी पकड़ हदीद के बालों पर सख्त हुई थी, जैसे वो हदीद नहीं मलक शज़ान हो। आह भाई दर्द हो रहा है यार। हदीद की दर्द के मारे सिसकी निकली थी। सॉरी मेरा बच्चा, पता नहीं चला। इसके बालों को नरमी से सहलाते वो गोया हुआ। ब्रो आर यू ओके? क्या हुआ है? भाभी के जिक्र पर आप इतने हाइपर क्यों हो गए? सब खैर है ना? हदीद को अंदाज़ा हो गया था कि कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं बस कुछ नहीं, जाकर सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। ऐसे कैसे बताएं क्या हुआ है? हदीद कह दिया ना एक बार। कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं, जाओ सो जाओ जाकर। वलीद इसको डपटते हुए कमरे से बाहर करते दरवाज़ा बंद कर गया। हद होती है, कमरे से ही निकाल दिया। कोई ना, मैं कल खुद जाकर भाभी से पता कर लूँगा, लेकिन कल बीबी जान घर से निकलने दे तो ना। मम्मा क्या करूँ क्या करूँ? ओह यस यस हान, नैन को कल कॉलेज से लेकर जाना है, फिर वहाँ से चला जाऊँगा। वाह हदीद यू आर ग्रेट यार, क्या दिमाग पाया है। खुद को दाव देते वो अपने कमरे की जानिब गामजन हुआ था। सुबह हो चुकी थी। हदीद अभी भी मुंह बिस्तर में लिए अपनी नींद पूरी कर रहा था, कब ज़ोर ज़ोर से इसका दरवाज़ा खटखटाते जनैन इसको 7 आवाज़ें भी दे रही थी। हदीद मंदी मंदी आँखें खोलते बेड से नीचे उतरा था। दरवाज़ा खोलते इसने जनैन को खा जाने वाली निगाहों से देखा था। क्या है नैन, बंदा आराम से सो भी नहीं सकता? हद होती है। बैंड बाजी की कमी रह गई थी, वो भी ला के बचा देती। दरवाज़ा तो ऐसे पीट रही थी जैसे दरवाज़ा नहीं डोल हो। मरा हुआ नहीं था, मैं सो रहा था। अच्छा बस करें, शुरू ही हो जाते हैं। मैं लेट हो रही हूँ यूनी के लिए, अगर आपको याद हो तो। आज मुझे यूनी भी जाना है। धनैन जो कि बिल्कुल रेडी थी हदीद के इंतज़ार में, वो काफ़ी लेट हो चुकी थी। ओह अच्छा सच्ची में, मैं तो भूल गया था। चलो तो फिर ड्रॉप कर दूँ। हदीद अपनी शर्ट पहनते गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला, ऐसी हालत में जाएंगे? आप इतने गंदे लग रहे हैं। जनैन इसको देखते नागवारी से बोली, डार्लिंग तुम्हें पता नहीं लड़कियां मेरे इसी हुलिये पर मरती हैं। हदीद अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ज़ाहिर सी बात है हादी भाई, आपसे जो महक उठ रही है मुझे लगता है मैं भी ना मर जाऊँ। यहीं पे दनैन अपनी हंसी दबाते शरारत से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा कि मुझसे बदबू आ रही है? हदीद इसको गुस्से से घूरते हुए गोया हुआ। नहीं भाई,
میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس کہہ رہی تھی کہ اگر پیارا سا تیار ہو جاتے تو لڑکیاں مرنے کی بجائے صرف بے ہوش ہوتی، دانتوں کی نمائش کرتے۔ وہ معصومیت سے بولی، ہاں 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 ٹھیک ہے، جاؤ تم، نیچے آتا ہوں 5 منٹ میں، اوکے کہتے وہ اپنے بے ساکھی کا سہارے نیچے کی جانب چلی گئی۔ حدید ریڈی ہو کے نیچے آیا تو دنان اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئے، چلیں۔ اب دنان شکر کا کلمہ پڑھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھتے اس کی یونی کی جانب روانہ ہوئے۔ حدید اس کو ڈراپ کرتے اس کے پرنسپل سے کچھ ڈسکس کرنے کے بعد ایمن کے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ دنان یونی میں داخل ہوئی تو نہایت کنفیوز تھی۔ بہت سے اسٹوڈنٹس گروپس کی صورت میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ لڑکیوں کی عجیب و غریب ڈریسنگ دیکھتے دنان کو بہت عجیب لگا تھا۔ یہ ایک کو ایجوکیشن یونیورسٹی تھی۔ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے باتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ دنان کو خاموشی سی جگہ درخت کے پاس بینچ رکھا گیا تھا، وہیں پہ جا کر بیٹھ گئی کیونکہ اس کی کلاس شروع ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ ابھی وہ وہیں پر بیٹھی تھی جب 3 لڑکے اس کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ ہے کیوٹ گرل، یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ چلو تمہیں گھمانے لے چلتا ہوں۔ بابا مجھے کہیں نہیں جانا، آپ جائیں یہاں سے۔ ارے ایسے کیسے، نیو اسٹوڈنٹ ہو، ویلکم پارٹی تو بنتی ہے تمہاری۔ دیکھیں آپ لوگ جائیں یہاں سے، میں نے کہا نا مجھے کہیں نہیں جانا۔ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگ نہیں جائیں گے تو میں پرنسپل سر سے آپ کے لوگوں کی شکایت لگا دوں گی۔ اچھا واقعی، چلو جاؤ لگاؤ شکایت، میں بھی تو دیکھوں۔ دنان وہاں سے اٹھتی اپنی بیساکھی اٹھائے جانے لگی جب پیچھے سے ایک لڑکے نے اس کا بازو پکڑ رہا تھا۔ ابے یار یہ تو لنگڑی ہے، او ہو بیچاری، میں اٹھا کے لے جاؤں کیا؟ اس نے اس کی معذوری پہ کہکا لگاتے تنزیہ کہا تھا۔ وہ بیچاری اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ سب سٹوڈنٹس ان کو ہی دیکھ رہے تھے مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اس کو چھڑا سکے۔ وہ جو بھی یونی میں داخل ہوا تھا سامنے کا منظر دیکھتے ان کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ لنگڑی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو نے کھیلنا ہے تو آ جا۔ وہ لڑکا جس نے دنان کا ہاتھ پکڑا تھا بولا۔ وہ تینوں کہکا لگاتے پوری یونی کے سامنے اس کا مذاق بنا رہے تھے۔ وہ آگے بڑھتا ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پہ مارتے، دوسرے ہاتھ سے اس کی وہ کلائی پکڑتے۔ مروڑی تھی جس میں اس نے دنان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کی ایک دل خراش چیخ نکلی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بھی اس کو چھڑانے کے لیے آگے ہوئے مگر اس نیلی آنکھوں والے نے پل میں ان تینوں کو ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ یونی کے سبھی اسٹوڈنٹس حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی، تو نے مجھ سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا۔ وہ اپنی ناک سے بہتا خون آستین سے صاف کرتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے اس کے ساتھیوں نے بھی بھاگنے میں بلائی جانی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کے پاس آتے وہ عزت سے اسے مخاطب ہوا تھا جو سر جھکائے زمین کو گورے جا رہی تھی۔ جی ٹھیک ہوں۔ اسٹوڈنٹس ابھی بھی ان دونوں کو دیکھ رہے تھے مگر اس کی دہاڑ سنتے سبھی وہاں سے رفو چکر ہوئے تھے۔ تماشا ہو رہا ہے کیا یہاں پر؟ جائیں اور اپنا کام کریں سارے۔ اسے غصہ آیا تھا ان سب کا یوں کھڑا رہنے پر۔ ان کو وہاں سے بھیجتے وہ واپس اس کی جانب متوجہ ہوا تھا جو ابھی بھی زمین کو ہی گو رہی تھی۔ اس کے گلا کھنکھانے پر اس نے اپنا سر اٹھا کے اپنے مسیحا کو دیکھا تھا۔ نیلی آنکھیں سیاہ گہری آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ آج بھی ان سیاہ نینوں میں ڈوبا تھا۔ وہی سیاہ آنکھیں جسے پہلی بار دیکھنے پر ہی میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا، وہی سنہری بال، تمہارے گال پہ بنا یہ قاتل تل جسے چھونے کی خواہش مجھے آج بھی ہے۔ تم آج بھی ویسی ہی ہو، میں تمہیں پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ اس کے گال پر بنے تل پہ نرمی سے انگوٹھا رب کرتے ہوئے بولا۔ وہ آج پھر سے اس میں کھویا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ کیا بولے جا رہے ہیں؟ اس کا ہاتھ چٹکتے اپنے ڈر پر قابو پاتے وہ مشکل بول پائی تھی۔ اس کے بولنے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ آئی ایم سو سوری، میرا وہ مطلب۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ اس کو روک پاتا۔ شٹ آج پھر سے اس کو چھونے کی غلطی کر لی میں نے۔ کیوں اس کو دیکھ کر بے اختیار ہو جاتا ہوں میں، لیکن اس نے مجھے پہچانا کیوں نہیں؟ وہ وہی تھی، میں اسے پہچانے میں غلطی کر ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ کیوں نہیں پہچانی مجھے؟ یا جان کر بھی اجان بن رہی ہے، لیکن کیوں؟ ان گنت سوالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے مگر سر جھٹکتے وہ اپنے کلاس کی جانب بڑھا تھا۔
حدید وہاں پہنچتے اپنی گاڑی سائڈ پر لگاتے ان کے گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ حدید نے دروازہ کھڑکھڑایا تو سعد شاہ نے دروازہ کھولا تھا۔ اس کو دیکھتے وہ حیران ہوئے تھا۔ السلام علیکم انکل، میں ولید خان زادہ کا بھائی ہوں۔ وہ ایکچولی میں بھابھی سے ملنے آیا تھا۔ ان کو یوں حیران دیکھ حدید نے وضاحت دی تھی، جی بیٹا آپ ولید کے بھائی ہیں۔ وہ تو اس کو دیکھتے ہی پہچان گئے تھے کہ یہ ولید کا بھائی ہے۔ انکل آپ ٹھیک ہیں؟ حدید ان کے یوں ساخت ہونے پر پریشان ہوا تھا۔ نہیں آپ آؤ بیٹا، اندر آؤ۔ وہ حدید کو لیے اندر آئے۔ بیٹا سماب اوپر اپنے کمرے میں ہے، تم جا کر مل لو۔ جی میں مل کے آتا ہوں۔ حدید چہرے پر خوبصورت مسکان سجائے اوپر گیا تھا۔ کمرے سے کسی کے گنگنانے کی آواز پر وہ وہی گھسا تھا، مگر سامنے اس خوبصورت افسرا کو دیکھتے وہ ساخت ہوا تھا۔ اس نے خوبصورت بلو کلر کی فراک پہن رکھی تھی، لمبے بال کمر پر جھول رہے تھے۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ کسی بھی انسان کا ایمان خراب کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ آپ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے یوں اچانک سامنے دیکھ اس کی دھڑکن مشتعل ہوئی تھی۔ ماما میں وہ اصل میں حدید سے تو بولنا بھی محال ہو رہا تھا۔ آپ ماما میرے کمرے میں کیسے آئے؟ ایمن کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس پہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے سامنے کھڑی اس کی سانسیں روک لینے کے در پہ تھی۔ آپ پلیز پہلے دوپٹہ پہن لیں۔ حدید اپنا رخ موڑتے اس سے گویا ہوا۔ ایمن نے جو خود پہ نظر کی تو اسے دیر و شرم محسوس ہوئی تھی۔ بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتے خود کو اچھی طرح کور کرتے اس نے گلا کھنکارا تھا۔ ایمن آئی ایم سوری، میں بس سیمی بھابھی سے ملنے آیا تھا۔ بھابھی مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کا سماب کو بھابھی بولنا اسے حیرت میں ڈال گیا تھا۔ ہاں وہ ایکچولی ولید خان زادہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ اس دن ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کے چونکے تھے، کیونکہ میں بلکہ گھر میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ برو نے نکاح کر لیا ہے۔ اگر اس دن آپ نہ ملی ہوتی تو مجھے شاید ابھی بھی پتہ نہ چلتا۔ اوہ اچھا آپ سماب سے ملنے آئے ہیں؟ اس کا کمرہ ساتھ والا ہے، آپ جا کر مل لیں اس سے، لیکن پلیز نہ کر کے جائیے گا۔ ایمن اس کو رائے دیتے بولی، کیونکہ وہ جو ابھی اس کے ساتھ ہوا وہ نہیں چاہتی تھی کہ سماب اس بیچارے کی پٹائی کر دے۔ جی اوکے، وہ شرمندہ سا کہتے کمرے سے نکلا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا تو سامنے ہی سماب آتی دکھائی دی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مسٹر؟ اور میری بہن کے کمرے میں کیوں تھے؟ اوہ اچھا، تو تم نے میری بہن کی مدد اس لیے کی تاکہ اس کو پٹا سکو؟ ہاں، اور اب گھر میں بلکہ اس کے کمرے میں گھس گئے۔ تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ سماب اس کو کمرے سے نکلتے دیکھ چکی تھی، اس لیے بنا کوئی موقع دیا اس کو سنا ڈالی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی چپل اس کے چہرے کی زینت بناتی۔ پیچھے سے ایمن آتے حدید کے سامنے آئی تھی۔ سیمی نو تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ تم سے ملنے آئے ہیں۔ مجھ سے کیا مطلب؟ اپنی چپل نیچے پھینکتے وہ حیرت سے بولی تھی۔ بقول ان کے کہ یہ تمہارے دیور ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ اوہ سچ میں؟ کیا؟ سو سوری، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن آپ لوگ اس دن ایک دوسرے کو دیکھ کر کچھ بھی نہیں بولے، کیوں؟ جی وہ ایکچولی مجھے اندازہ نہیں تھا، یوں اچانک بھائی کے نکاح کا پتہ چلنا میرے لیے اس ٹائم ایکسپیکٹ کرنا محال تھا۔ اوہ اچھا چلو آؤ بیٹھو، تم میں چائے بنا کر آتی ہوں۔ سماب خوشی سے کہتے نیچے کی جانب جانے لگی۔ بھابھی چائے رہنے دے، اسٹرانگ سی کافی کر دے۔ حدید دہاں دکھاتے گویا ہوا، اچھا ٹھیک ہے میں لے کر آتی ہوں۔ ایمن تم بیٹھو ان کے ساتھ، سماب کہتے نیچے گئی تھی۔ ایمن وہ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ حدید اپنے دل کی سنتے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ جی کہیے کیا کہنا ہے؟ ایمن حیران ہوتی نظروں سے اسے دیکھتے گویا ہوئی۔ وہ ایکچولی میں مجھے وہ ہاں آپ کے بال بہت پیارے ہیں۔ کاکا کون سا شیمپو لگاتی ہیں؟ میں بھی اپنی بہن کے لیے لاؤں گا۔ حدید اس سے اظہار نہ کر پایا تو بے تکا سا سوال کر ڈالا۔ جی؟ ایمن کی بات تو اس کے یوں عجیب سوال پر آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ جی آپ کون سے شیمپو لگاتی ہیں؟ یہی پوچھا ہے۔ حدید کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے بات کیا کرے، وہ تو اس کے سامنے بولنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ لگتا ہے آپ کے دماغ پہ چوٹ لگی ہے، آپ بیٹھے یہاں میں بھیجتی ہوں سماب کو، وہ ناگواری سے کہتے نیچے گئی تھی۔ اف حدید کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ یا اللہ مجھے صبر عطا کر۔ حدید وہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ سمی یار یہ کیا عجیب دیور ہے تمہارا، قسم سے مجھے تو بہت غصہ آیا اس پر۔ عجیب چاول انسان۔ ایمن کپ ٹرے میں پٹکتی ہوئی بولی۔ کیا ہوا؟ کیا بول دیا اس نے تمہیں؟ یار مجھے کہتا ہے کہ میرے بال بہت پیارے ہیں، کون سا شیمپو لگاتی ہو یہ کو پوچھنے کی بات ہے؟ ہاں مطلب اسے تمہارے بال پسند آ گئے؟ یار اللہ خیر کرے کہیں تم ہی پسند نہ آ جاؤ۔ سماب اس کو چھیڑتے کافی لیے اوپر گئی تھی۔ مدد کر لی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پٹا لے گا، دیکھ لوں گی میں۔
کچھ کہے تو صحیح، مجھے ایمن بالوں کو چٹکتے فخریہ انداز میں بولتے نفیسہ بیگم کے کمرے کی جانب گئی تھی۔ بھابھی آئی ایم سوری، میں اس طرح بنا بلائے مہمان نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا، اس لیے ایسے ہی منہ اٹھا کر آ گیا۔ حدید کافی پیتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں، تم جب چاہے آ سکتے ہو۔ اچھا کیا پوچھنا تھا پوچھو۔ سیماب چہرے پر مسکراہٹ سے جائے گویا ہوئی۔ بھابھی دراصل مجھے پوچھنا تھا، کیا کل آپ کے اور بھائی کے بیچ میں کچھ ہوا تھا؟ آئی نو یہ ایک پرسنل سوال ہے، لیکن بھائی کافی ڈسٹرب لگ رہے تھے، اس لیے پلیز اگر کچھ ہے تو بتائیے۔ شاید کل جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں گے۔ کیا ہوا تھا کل بتائیں؟ حدید کافی کا کپ رکھتے ہوئے بولا، لمبی کہانی ہے، چھوڑو پلیز بھابھی بتائیں نا۔ حدید بچوں کی طرح ضد سے بولا، میں کل ان کے آفس گئی تو وہاں سے مجھے کوئی کڈنیپ کر کے لے گیا تھا۔ سیماب نے اول سے آخر اسے سب قصہ سنایا تھا۔ او مائی گاڈ، اتنا سب کچھ ہوا اور برو نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ ناٹ فیئر۔ حدید کو تو سن کر شوق لگا تھا کہ ان کے آفس میں گھس کر کسی نے اس کی بھابھی کو کڈنیپ کیا۔ ہلکی پھلکی باتیں کرنے کے بعد حدید وہاں سے سیدھا سنان کے فلیٹ کی جانب روانہ ہوا تھا۔ پری اٹھ جاؤ یار، کتنا سوتی ہو، ہمیں کہیں جانا ہے۔ سنان جو کب سے منال کو جگانے میں ہلکان ہو رہا تھا، ابھی پلیز سونے دینا، ابھی تو اتنا زیادہ ٹائم ہے۔ کروٹ بدلتے ہوئے سنان کو گھورتے ہوئے بولی، محترمہ یہ ابھی بولنا کس نے بتایا تمہیں؟ ہاں، لڑائی والے انکل نے کہا کہ میں آپ کو انکل نہیں بولوں، ابھی بولوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اٹھ جاؤ۔ باہر جائیں گے؟ سنان اس کے سراہانے بیٹھتے پیار سے کہتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اوکے بس 5 منٹ اور اٹھنے دے۔ سنان کا بازو پکڑتے وہ پھر سے آنکھیں موند گئی، پری ہم لیٹ۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا جب حدید اندر داخل ہوا تھا۔ سو سوری یار، تو کنپٹی پر ہاتھ رکھ، میں باہر ویٹ کرتا ہوں۔ نہیں سو سوری یار، تم کنٹینیو رکھ، میں باہر ویٹ کرتا ہوں۔ دان دکھاتے وہ شرارت سے بولتا وہ کمرے سے باہر گیا تھا۔ منال تم اٹھ کر ریڈی ہو جاؤ، میں نے ہمارے کپڑے واش روم میں ہینگ کر لیے ہیں۔ سنان اس کو اٹھا کر بٹھاتے خود باہر گیا۔ تو نوک کر کے نہیں آ سکتا کمرے میں؟ سنان باہر نکلا تو حدید کو دیکھتے غصے سے بولا، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ اب ایک لڑکی کا کمرہ تھا۔ ہاں مجھے کیا پتا تھا تو اپنی ننھی سی بیوی کے ساتھ صبح صبح ہی رومانس کر رہا ہوگا۔ حدید بے شرمی سے کہتے صوفے پر پھیل گیا کے بیٹھا تھا۔ یا کوئی رومانس نہیں کر رہا تھا، جگا رہا تھا۔ اسے سنان گھورتے ہوئے بولا، او سچی کیا؟ اگر تیرا جگانا اتنا رومانٹک ہے تو تیرا رومانس سے تو پھر اللہ ہی بچائے۔ حدید شرارت سے کہتا اسے زنچ کر رہا تھا، حدید تمیز کر جا، اس سے پہلے کہ میں تیرا یہ حسین چہرہ بگاڑ دوں۔ او بیبی کو گچھا آ گیا۔ حدید اس کو مزید تنگ کرتے ہوئے بولا، تیری تو میں اچھا سوری، مذاق کر رہا تھا یار۔ حدید صوفے سے اٹھتے اس کے پاس آتے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، اچھا سونے ایک بات تو بتا۔ حدید اس کے کندھے پر بازو رکھتے بولا، ہاں بول، لیکن کوئی بکواس کی نا تو دیکھی میں کیا حشر کرتا ہوں۔ تیری بیوی کتنے سال کی ہوگی؟ حدید سوچتے ہوئے بولا، 13 سال کی ہے۔ کیوں؟ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ ایسے ہی پوچھا، ویسے ہے بہت بے وقوف۔ حدید سنان کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولا، وہ بے وقوف نہیں ہے، اسے ابھی کھیلنے کودنے کے علاوہ کچھ سکھایا ہی نہیں۔ وہ تو رشتوں میں فرق کرنا بھی نہیں جانتی، وہ صرف ایک بہن بھائی میں اسے بہت لاڈوں سے پالا گیا ہے۔ میں گیا تھا اس کے محلے، ان کے پڑوسیوں سے پتہ چلا کہ منال کے گھر والے اسے مرا ہوا سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جتنے بھی بچے اغوا ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کو یہی شو کروایا گیا ہے کہ ان کے بچے مر چکے ہیں، اور جن بچوں کا استعمال کر کے ان کو بے دردی سے مار دیا جاتا ہے، ان کی لاشوں کو جلا کر وہ ثبوت کے طور پر گھر بھیجتے ہیں۔ منال کے گھر والوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہے۔ بس ایک بار اس گینگ کا کوئی سراغ مل جائے، پھر میں منال کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کی ماں اپنی زندہ بیٹی کا سوگ مناتے دم توڑ دے۔ سنان کے تاثرات کسی پتھر کے مانند سخت ہوئے تھے کہ حدید کو بھی جرجری آئی تھی۔ تو اس کو خود سے الگ کر لے گا کیا؟ حدید نے وضاحت مانگی تھی اس سے۔ یہ نکاح میں نے تیرے کہنے پر کیا تھا۔ ہادی وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، کیا خبر بڑی ہوتے ہی اسے ہماری ایج ڈفرینس سے مسئلہ ہو تو بہتر ہے نا کہ میں اسے ابھی ہی چھوڑ دوں۔ سنان سر جھکائے ہوئے بولا تھا، لیکن یار تو کیسے؟ ابھی وہ بات مکمل کر پاتا جب منال اندر سے چہکتے ہوئے نکلی تھی۔ حبیب میں ڈریس پہن لیا، آپ
میرے بال بنا دے۔ اب خوشی سے چہکتے وہ گویا ہوئی۔ اچھا میں بناتا ہوں، تھوڑا سا ویٹ کرو، سنان کہتے حدید کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تو کچھ کہہ رہا تھا؟ نہیں بس کچھ نہیں، میں چلتا ہوں، لیٹ ہو رہا ہو، دنان کو بھی پک کرنا ہے۔ یونی سے جدید سنان کے گلے ملتے ایک نظر منال پر ڈالتے باہر نکلا تھا۔ پری آ جاؤ تو ہمارے بال بنا دو۔ سنان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اندر کمرے میں لاتے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا تھا۔ 2 پونیاں بنانی ہیں، منال نے اسے ہدایت دی تھی۔ اوکے کہتے وہ اس کے بالوں میں تیل لگاتے مالش کرنے لگا۔ مالش کرنے کے بعد اس نے اس کی 2 چوٹیاں بنائی تھی، پھر اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اس نے دراز سے لوشن اور پاؤڈر نکال کر اسے لگایا تھا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ سنان اس کو نظروں میں سماتے ہوئے بولا، سچی پیاری لگ رہی ہوں، آپ مجھے لپسٹک لگائے پھر اور زیادہ پیاری لگوں گی۔ خوشی سے کہتے وہ سنان سے لپسٹک کی فرمائش کر گئے۔ ہاں 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 ابھی لگاتا ہوں میرا معصوم بچہ۔ سنان پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکے پنک کلر کی لپسٹک لگاتے اس نے اسے مکمل تیار کیا تھا۔ پرفیکٹ ہوگی تیاری مکمل، چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے اب چلتے ہیں۔ وہ آج اسے آرمی ہیڈ کوارٹر لے کر جا رہا تھا۔ ابھی میں نے بریک فاسٹ نہیں کیا، منہ پھلاتے وہ اس سے شکوا کر رہی تھی۔ اوہ سو سوری، میں تو بھول گیا تھا۔ ابھی تو بنانے کا ٹائم نہیں ہے، باہر سے کرواتا ہوں تو میں بریک فاسٹ ہوں۔ اچھا اوکے پھر چلتے ہیں، لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آخر کو منال پوچھ ہی بیٹھی۔ ہم وہ انکل سے ملنے جا رہے ہیں جو اس دن ہمارے گھر آئے تھے۔ اچھا اوکے، میں ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی اور ان کو بتاؤں گی کہ اب آپ میرے شوہر ہیں۔ خوشی سے چہکتے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اگر سنان اسے پری کہتا تھا تو وہ غلط نہیں تھا، وہ واقعی پریوں کا سا حسن رکھتی تھی۔ سنان اسے لیے اپنی گاڑی تک آیا تھا۔ اسے بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے وہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا تھا۔ ولید جو کہ 2 دن سے سویا نہ تھا، اپنی نیند پوری کر کے اٹھا تو گاڑی 12 بجا رہی تھی۔ اف میں اتنی دیر تک کیسے سوتا رہا؟ اوہ گاڈ، آفس کا اتنا زیادہ کام پینڈنگ پر پڑا ہے اور میں ابھی تک سو رہا تھا۔ جلدی سے اٹھتے وہ واش روم میں گھسا تھا۔ کوئی 20 منٹ بعد وہ شاور لے کر نکلا کبر سے اپنا بلیک 3 پیس سوٹ نکالتے وہ ڈریسنگ روم میں گیا تھا۔ وہ باہر نکلا تو نقشہ تیار ہوتے وہ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے گھر سے آفس کے لیے روانہ ہوا تھا۔ آفس پہنچتے ہی سب سے پہلے اس نے سماپ کو کال کی جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ کیسی ہو بیوی؟ اس نے بغیر سلام کے ہی اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ بندہ پہلے سلام کر لیتا ہے اور بہت جلدی خیال نہیں آیا آپ کو کہ کیسی ہوں میں؟ بیوی تھکا ہوا تھا، میں اس لیے کال نہیں کی۔ اب بتاؤ تمہاری ٹانگ کی چوٹ کیسی ہے؟ درد تو نہیں کر رہی؟ ٹھیک ہوں، نہیں ہے درد۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ سماپ جو اندازہ لگا رہی تھی کہ شاید وہ یہی کہیں ہو اس لیے پوچھ بیٹھی۔ میں آفس میں ہوں، 1-2 میٹنگز تھی وہ اٹینڈ کرنے کے بعد ترکی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ولید اس سے بات کرتے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پر اپنا کام بھی کر رہا تھا۔ ترکی مطلب کہیں آپ ترکی تو نہیں جا رہے؟ سیماب ایکسائٹڈ ہوتے پوچھنے لگی۔ ہاں میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، ابھی ایک بڑا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہا ہوں، مجھے وہاں کوئی 2 مہینہ 2 تو لگ جائے گے۔ ولید اپنے کام میں مصروفی سے بتا رہا تھا۔ ابھی مجھے بھی لے جائیں نا ترکی پلیز، میں بھی دیکھوں گی جہان کا ترکی۔ خوشی سے کہتی وہ اسے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ بیوی اگر میں تمہیں ساتھ لے کر گیا تو میرا پروجیکٹ تو پھر مکمل ہونے سے رہا، اور دوسری بات یہ سب فرمائشیں رخصتی کے بعد کرنا ہوں۔ اچھا اوکے، سماپ کا چہرہ اتر گیا تھا اس کے انکار پر۔ بیوی اب منہ تو نہ بناؤ، ہنی مون منانے ترکی، لندن، امریکہ، کوریا ہر جگہ چلیں گے۔ اوکے اب خوش ہو جاؤ، میں شام کو آؤں گا، ریڈی رہنا، اور ہاں میں نے جو ڈریس بھجوایا ہے وہی پہننا۔ اوکے اچھا ٹھیک ہے، اب آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو میں منع کیسے کر سکتی ہوں؟ اور ویسے بھی شوہر کے ناراض ہونے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، تو میں آپ کو ناراض کر کے گناہ تھوڑی نہ کمانا چاہوں گی۔ شرارت سے کہتے سی وہاں بیٹھے ولید کی دھڑکنیں بڑھانے کا کام کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری نیک خاتون، میری میٹنگ شروع ہونے والی ہے اور یہ تو میں تم سے بعد میں پوچھوں گا کہ تم کتنی بات ماننے والی ہو شوہر کی۔ ابھی اللہ حافظ۔ اور اچھا اوکے دیکھ لیں گے، اللہ حافظ۔ کال کاٹتے ہی ایمن اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہ لو تمہارے خانزادہ نے بھیجی ہے۔ کمال ہے یار، یہ بندہ نفرت اتنی کمال کی کرتا ہے تو محبت کیسی ہوگی؟ مزے ہیں یار، تمہارے تو اتنا کیئرنگ پرسن ملا ہے۔ ایمن اس کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے بولی تھی۔ آنے والے وقت سے انجان کہ آنے والا وقت ان کے لیے کون سی تباہی لے کر آئے گا۔ ویسے مسٹر لنگور ہیں تو واقعی میں بڑے کیئرنگ اور ہینڈسم بھی ہیں،
सिमाब इसको इमेजिन करती चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए बोली, ओहो ब्लश कर रही हो, कहीं तुम्हें तो नहीं हो गई मोहब्बत वाली बाई से? एमन इसको छेड़ते हुए गोया हुई, पता नहीं, जब होगी तो बता दूंगी, अभी ये बैग दो, मैं देखूं क्या भेजा है। वो एमन के हाथ से शॉपिंग बैग लेते उलट पलट कर देखने लगी। इसने शॉपिंग बैग खोला तो इसमें लाल रंग की साड़ी और साथ में ज्वेलरी थी। वाह कितनी औसम है यार, ये तुम पे बहुत जचेगी। वलीद भाई ने अपने कत्ल का सामान खुद लिया है। एमन सिमाब को तंग करने का कोई मौका जाने नहीं देने वाली थी। एमन चुप करो, मार खाओगी मुझसे। सिमाब शर्म से लाल गुलाबी होते इसे डपटते हुए गोया हुई। ना ना मिसेस खानज़ादा, ओह वली भाई का क्या रिएक्शन होगा तुम्हें देखकर? हैं, पहले वो तुम्हारे करीब आएंगे, फिर तुम्हारी तारीफ करेंगे, और फिर आगे का खुद इमेजिन कर लो। मैं तो चली, टाटा। एमन इसको जिद करते वहां से भागी थी। रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, बेशरम कही कि सिमाब ने भी इसके पीछे दौड़ लगाई थी। जब एमन सामने से आते हदीद से टकराते गिरने वाली थी, मगर इसने पर वक्त इसे थाम लिया था। गिरने के डर से एमन इसके मजबूत हज़ार में आंखें नीचे खड़ी थी। हदीद की तो मानो सांसें रुक गई थी। ओ इसे बाजू से पकड़े वो किसी बेजान शह की मानंद खड़ा था। इसकी तेज होती सांसों की तपश अपने सीने पर महसूस करते इसकी धड़कनों में तलातम बरपा हुआ था। वो सांस रोके खड़ा था। सिमाब के गला खनकारने पर वो दोनों होश की दुनिया में लौटे थे। मामा, मैं ये देने आया था, गाड़ी में रह गया था। वो सिमाब को शॉपिंग बैग पकड़ाते लंबे लंबे डग भरते वहाँ से निकला था। मेरा कर रही थी अब खुद का, ज़रा तुम भी इमेजिन करो। सिमाब इसको छेड़ते वापस अपने कमरे की तरफ गई थी। या खुदा, क्यों ये लड़का बार बार मेरे सामने आता है? एमन हदीद को कोसते किचन की तरफ गई थी। शाम होने को थी। सिमाब इसकी दी गई ड्रेस को पहनकर खुद को आईने में देख रही थी। फिर अपने बाल ड्रायर से खुश करते इसने इसी की दी गई मैचिंग ज्वेलरी पहनी थी। इसने मेकअप के नाम पर सिर्फ रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, जो वलीद खानज़ादा का दिल बेकाबू करने के लिए काफ़ी थी। मुकम्मल तैयार होते इसने खुद पर एक निगाह डाली थी। अब वो वलीद के आने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर में ही इसके मोबाइल पर कॉल आई थी, जो इसने पहले ही बेल पर उठा ली थी। हेलो सिमाब, मैं नीचे खड़ा हूँ, आ जाओ। आप अंदर नहीं आएंगे क्या अम्मी और बाबा से मिलने? सिमाब हील्स पहनते इससे पूछने लगी। नहीं, वापसी पे मिल लूँगा, तुम आओ अभी। अच्छा ओके, मैं आई, सिमाब कहते साथ नीचे उतरी थी। अम्मी बाबा मैं चलती हूँ, वली वाहिद खड़े हैं। सिमाब इनको बताते जाने लगी थी। ठीक है बेटा, खैर से जाओ, अल्लाह के हवाले। नफीसा बेगम इसको खैर की दुआ देती बोली थी। वो बाहर आई तो वलीद गाड़ी के साथ ठीक लगाए खड़ा था। चले हम? चलो। इस पर निगाह किए बगैर ही वो सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इसने इसे देखा तो देखते ही रहेगा। लंगूर कहीं का देखना भी गवारा नहीं किया। सिमाब को इसके यूं इग्नोर करने पर सख्त गुस्सा आया था, मगर खुद पर जब्त करते वो गाड़ी में बैठी थी। वलीद गाड़ी स्टार्ट करते रवाना हुआ था। वो इसे एक खूबसूरत होटल लेकर आया था, जहां इन दोनों ने खाना खाया था। इस सब के बीच में वलीद ने एक नज़र भी सिमाब को नहीं देखा था, जिसकी वजह से सिमाब को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद पर जब्त किए बैठी थी। वलीद इसीलिए होटल के प्राइवेट एरिया पर आया था, जो इसने इसलिए पहले ही बुक किया था। वहाँ किसी का आना जाना अलाउ नहीं था। मुझे कब से इग्नोर कर रहे हैं मिस्टर लंगूर, समझते क्या है खुद को? जब मुझे देखना ही नहीं था तो मुझसे इतनी तैयारी क्यों करवाई? सिमाब इसको हनूज इग्नोर करते देख आखिर भड़क उठी थी, क्योंकि बीवी बाहर पब्लिक प्लेस थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं खुद को एक मिनट के लिए भी तुमसे दूर रखूं। वलीद इसकी मरमरी कमर में हाथ डालते से खुद से करीब करते बोला। आए बड़े कल तो कॉल तो की नहीं मेरा पूछने के लिए। इस वक्त कोई बहस नहीं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ बस। इसको खुद से थोड़ा सा दूर करते इसको अपनी निगाहों में महफूज कर रहा था। सिमाब इसकी यूं टिकटुकी बांधे देखने से कंफ्यूज हो रही थी। यू लुक सो ब्यूटीफुल जस्ट लाइक रेड वाइन। धीरे धीरे से कदम इसकी जाना बढ़ाते वो इसकी धड़कनें तेज़ करने लगा था। इसके करीब पहुंचते इसने इसकी कमर में हाथ डालते एक बार फिर इसे खुद के करीब किया था। बहुत खूबसूरत लग रही हो, लगता है तुर्की जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। काका, क्यों कैंसिल करना पड़ेगा? अपनी तेज होती सांसों में वो अटकते हुए बोली थी। तुम नहीं समझोगी सिमी, कुछ कुछ होता है। डायलॉग मारे वो इसके बालों को पीछे करते बोला। अच्छा छोड़े प्लीज़, अभी तो करीब किया है, सिर्फ इतने में ही छोड़ दूँ। वलीद बहकते लहजे में इसके गाल के साथ अपना गाल टच करते बोला। सिमाब इसकी गिरफ्त में मचलते इसका नाम पकारते मजीद इसे बहका रही थी। वलीद ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामते अपनी
تپے لب اس کی پیشانی پر رکھے تھے، پھر تھوڑا وقت اس نے اپنا لمس اس کے دونوں گالوں پہ بکھیرا تھا جو شرم اور حیا سے لال گلابی ہو رہے تھے۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، تم مجھے بہکا دو گی، چلو آؤ باہر چلتے ہیں۔ وہ ابھی باہر نکلے ہی تھے جب حدید کی کال آئی تھی، پلیز بھائی پلیز گھر آئیں، دنین کی طبیعت خراب ہوئی ہے، کہتے ساتھ اس نے کال کاٹی تھی۔ ولید کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ سیما ولید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فکر مندی سے بولی، پتہ نہیں دنین کو کچھ ہوا ہے، دعا کرو وہ ٹھیک ہو۔ ولید ریش ڈرائیونگ کرتا اپنے گھر کی جانب روانہ تھا، وہ جلد سے جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس سیما کو ڈراپ کرنے کا ٹائم نہیں تھا اور نہ ہی وہ اسے اکیلا وہاں چھوڑنے کا خطرہ اٹھا سکتا تھا۔ نین ہے کون، کیا لگتی ہے آپ کی جو آپ اتنے پوزیسو ہیں اس کے لیے؟ وہ پہلے بھی ایک بار دنین کے نام پر اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس قدر اس لڑکی کے لیے فکر مندی دکھانا اس کے دل میں ایک خدشہ پیدا کر رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن ہے دنین، میری زندگی ہے، وہ میری سانسیں وابستہ ہیں اس سے۔ سیما وہ اس وقت کس قدر اذیت میں تھا، اس کا اندازہ صرف اسی کو تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، آپ پریشان نہ ہو پلیز۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں وہ اس کے پریشان ہونے سے پریشان ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ چھائی اداسی اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ ولید تیزی سے گاڑی سے اترتے اندر کی جانب بھاگا تھا، سیما بھی پیچھے کار سے اترتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ دنین میرا بچہ بیڈ پہ بے سدھ پڑی دنین کو دیکھ اس کا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا ہو۔ دنین میرا بچہ، آنکھیں کھولو۔ بھائی نین کو میں واپس لایا تو ٹھیک تھی، تب تک پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، میں کمرے میں آیا تو نیچے فرش پہ بے ہوش پڑی تھی، حدید کو بتاتے ہوئے لہجہ رند گیا تھا۔ اور بی بی جان تو اپنی پوتی کو ایسی حالت میں دیکھتے اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ ولید پلیز ہاسپٹل لے کر چلے نا اس کو۔ سیما جو اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی تھی دنین کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ہاں ہاسپٹل لے کر چلو۔ ولید دنین کو گود میں اٹھاتا جلدی سے باہر بھاگا تھا۔ بھابھی آپ یہیں رکیں بی بی جان کے پاس، میں بھائی کے ساتھ جاتا ہوں۔ جاؤ میں دیکھ لوں گی، تم پریشان نہ ہو۔ سیما اسے تسلی دیتی بی بی جان کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم بیٹا، اور یہ ہادی تمہیں بھابھی کیوں بلا رہا تھا؟ بی بی جان اس سے حیرانی سے مگر پیار سے پوچھا تھا۔ بی بی جان میں ولید کی منقوہ ہوں، اس وقت میں آپ کو اور کچھ نہیں بتا سکتی، اور آپ پریشان نہ ہو، دنین ٹھیک ہوگی انشاءاللہ۔ سیما ان کو بتاتے ساتھ ہی ان کو تسلی دے رہی تھی۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے، ان کا ابھی تک پتہ نہیں تھا سیما اور بی بی جان میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ولید اور حدید دنین کو سہارا دیے اندر داخل ہوئے تھے۔ آ گئے، آپ کیسی ہے، اب کیسی ہے اس کی طبیعت؟ اب سیما دنین کو بٹھانے میں ہیلپ کرتی اس کی طبیعت پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے محترمہ، یہ آئس کریم کھانے کے لیے بے ہوش ہوئی تھی۔ ولید کی جگہ حدید جواب دیتے شرارت سے بولا تھا، بھائی یہ بیوٹیفل لڑکی کون ہے؟ دنین جو کب سے سیما کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی آخر پوچھ بیٹھی، بیوی ہے تمہارے بھائی کی۔ حدید ولید کی جانب دیکھتے شوق لہجے میں بولا، کیا آپ نے شادی کر لی؟ بتایا بھی نہیں۔ میں بالکل بھی بات نہیں کروں گی آپ سے۔ دنین آنکھوں میں آنسو بھرتے خفگی سے بولی، او گول گپے، میں نے نہیں، تمہارے ہینڈسم کی بیوٹیفل لیڈی ہے یہ۔ حدید ناک منہ چڑھا تھا بولا، کیا؟ دنین کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ ولی بھائی یہ آپ کی بیوی ہے، لیکن آپ کی بیوی تو آئمہ آپی۔ دنین تمہیں آرام کی ضرورت ہے بیٹا، آرام کرو۔ ہادی ادھر تمہارے پاس ہے اور تم دونوں میرے ساتھ آؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ بی بی جان انتہائی سنجیدگی سے کہتے باہر نکلی تھی۔ ولی سیما اسے بے یقینی سے دیکھتے باہر نکلی تھی۔ اس کی نہ جانے کس بیوی کا ذکر تھا جو وہ اس سے ابھی تک چھپائے بیٹھا تھا۔ ولید ایک لمبا سانس کھینچے باہر نکلا تھا۔ سیما میری بات سنو، ایسا کچھ بی بی جان نے بلایا تھا، بڑوں کو انتظار نہیں کرواتے، ان کا کمرہ کہاں ہے؟ سیما بغیر اس کی طرف دیکھتے رنجیدہ لہجے میں بولی۔ اس کے بجھے چہرے کو دیکھتے ولید کے دل کو کچھ ہوا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ چلو ولید اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھتا بولا، بی بی جان آپ نے بلایا تھا؟ ہاں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم نے یہ شادی کیوں کی ہے جبکہ تمہارا رشتہ آئمہ سے طے ہے؟ تمہارے باپ نے تمہاری امانت میں دیا تھا اس کو، کیا بھول گئے ہو تم؟ بی بی جان ایک نگاہ سیما پر ڈالتے ولید کو اس کے بچپن میں کی گئی منگنی یاد دلا رہی تھی۔ میں کچھ نہیں بولا بی بی جان، آپ بے فکر رہیں، آئمہ میری منگ ہے، میں مانتا ہوں، اور یہ خان بابا نے طے کیا تھا، یہ بھی جانتا ہوں، مگر سیما میری بیوی ہے اب، اور کچھ اچھے سے جانتی ہیں، اور آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ مجھے کبھی آئمہ میں دلچسپی نہیں تھی، میں سیما سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنی پوتی کو میری بیوی بنانا چاہتی ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن اگر قبول نہ کرے تو میری طرف سے معذرت ہے۔ بی بی جان اپنی جان کو کوئی کبھی تکلیف نہیں دیتا، اور سیما میری جان
میری جان میں بس چکی ہے۔ اس کو تکلیف دینا میرے لیے خود کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ مجھے میری بیوی آپ کی پوتی سے پہلے ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے عشق ہے، اور عشق مسل ایمان کے ہیں۔ ایمان اور عشق کا کلمہ ایک ہی ہے، واحد لا شریک لا، اور شریک ہو دونوں ہی میں حرام ہے، اور میں عشق میں شراکت کا قائل نہیں ہوں۔ تم اس لڑکی کی خاطر اپنے باپ کی بات کو رد کر رہے ہو۔ خانزادہ بی بی جان غصے سے بولتی سیماب کو سخت نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ بی بی جان، سیماب میری بیوی ہے، یہ بات آپ نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کریں گی، اور جہاں تک خان بابا کی بات ہے تو میں اس رشتے کو مانتا ہوں، مگر مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ میں اسے کبھی بیوی کی جگہ نہیں دیکھ سکتا۔ باقی جو آپ کو درست لگے۔ ولید بھی سخت لہجے میں دو بدو ہوا تھا۔ ابھی تم اس لڑکی کو چھوڑ کر آؤ، میں تم سے پھر بات کروں گی۔ بی بی جان رخ موڑتی گویا ہوئی۔ بی بی جان، یہ لڑکی نہیں، آپ کے پوتے کی بیوی ہے، یہ بات آپ کو قبول کرنی ہوگی۔ ولید اس کا ہاتھ تھامے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ ریش ڈرائیونگ کرتا اس کے گھر کی جانب روانہ ہوا تھا۔ ولید ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، وہ خود پہلے بی بی جان سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر سچویشن ہی ایسی بن گئی تھی کہ اسے سیماب کو اپنے ساتھ لانا پڑ گیا تھا۔ گاڑی سائڈ پر لگاتے وہ باہر نکلتے ہوا میں لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ پہلے دنین کی کنڈیشن، پھر بی بی جان کا اس سے رخ موڑنا اسے عجیب کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ ولید، آپ ٹھیک ہیں؟ سیماب لہجے میں بلا کی فکر سجائے بولی، سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیوں آئی میری زندگی میں؟ ہاں کیوں تم اتنی اچھی لگنے لگی ہو کہ سانس بھی نہیں لے پاتا؟ کیوں میں چاہ کے بھی تم سے نفرت نہیں کر پا رہا؟ کیوں آئی میری زندگی میں تم؟ کیوں؟ سیماب کو بازو سے جھنجھوڑتے وہ اسے اور خود کو تکلیف دے رہا تھا۔ سیماب درد کو برداشت کرتے ولید کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ایڑیوں کے بل ہوتے اپنی نرم ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ گئی اور چند سیکنڈز میں ہٹا بھی دیے۔ یہ عمل بے اختیار تھا، شاید اس کے اظہار محبت کا اثر تھا جو وہ ایسا کر گئے۔ ولید تو جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ اس قلم سے اسے ڈیروں سکون ملا تھا، مگر یہ سکون چند پلوں کا تھا۔ وہ اب بھی اس کی گرفت میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ کس می ونس اگین وائف؟ جی مجھے نہیں کرنا۔ سیماب اپنے لیے خود ہی مصیبت کھڑی کر چکی تھی۔ آئی سیڈ کس می۔ ولید اسے وارن کرتی نگاہوں سے سخت لہجے میں بولا تھا۔ سیماب نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر ایڑیوں کے بل ہوتی اب کی بار اس کے گال پر جھکی تھی۔ وہ تو اس کو ریلیکس کرنا چاہتی تھی۔ وہ بیچاری کیا جانتی تھی کہ روڈ پہ ہی اس کو بے باک خانزادہ رومانس شروع کر دے گا۔ اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی، اس کے لیے کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ ولید اس کی سچویشن سمجھتے اس کو کمر سے تھام گیا۔ سیماب اپنے لب ہٹاتی گہری سانس لیتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ ولید نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتے تھوڑا سا اونچا کیا تھا۔ اس کے سرخ پنکھڑیوں جیسے لبوں پر نظر پڑتے ولید کو اپنے سینے میں سانس اٹکتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اپنے دل کی سنتے وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ ولی ہم روڈ پہ، ڈونٹ ڈسٹرب جسٹ فیل می، کہتے ساتھ وہ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ اسے اپنی محرم کے لمس سے سکون مل رہا تھا جو وہ گنوانا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ لوگ اس وقت روڈ پر تھے، اس لیے اس کے لبوں کو بخشتے وہ اس سے ذرا سا دور ہوا تھا، مگر چھوڑا اب بھی نہیں تھا۔ تم آج رات میرے پاس رہو گی، مجھے سکون چاہیے جو تمہارے بغیر میسر نہیں، اور تم مجھے انکار نہیں کرو گی۔ جانتا ہوں یہ سب تم نے خود چنا ہے اپنے لیے۔ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ مخمول لہجے میں بولا، ولی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، پلیز مجھے گھر چھوڑ کر آئیں۔ سیماب سر جھکائے بولی، لیکن میری محرم ہو، میرے لیے تم سے سکون حاصل کرنا جائز ہے، اور یہ جائز حق مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ تم بے فکر ہو، میں اپنی لمٹس جانتا ہوں، پھر بھی اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تو میں فورس نہیں کروں گا۔ ولید اس کو چھوڑتے خفگی سے بولا، ٹھیک ہے میں جاؤں گی آپ کے ساتھ، لیکن آپ اگر لمٹس کراس کرنے کی کوشش کی تو میں بہت دور چلی جاؤں گی آپ سے، پھر لیتے رہنا کسی اور سے سکون۔ بیبی جانم، دور ہونے کی تو بات مت کرو، یہ تمہارے لیے ناممکن ہے۔ خیر اس وقت میں اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بحث بعد میں کریں گے۔ وہ اس کو باہوں میں اٹھائے واپس گاڑی کے پاس لایا تھا۔ گاڑی میں بٹھاتے وہ اپنے فارم ہاؤس کی جانب بڑھا تھا۔ سیماب اس کو ہاں تو کر چکی تھی، لیکن اس کا دل عجیب طور پر دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے آگے اتنی بے بس کیوں ہو جاتی ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہر بات مانتی ہے۔ اسے فارم ہاؤس میں لاتے اس نے سب سے پہلے حدید کو کال کی تھی۔ ہیلو حدید، میں رات کو نہیں آؤں گا، تم دنین کو میڈیسن دے کر سلا دینا، اور بی بی جان کو بھی دیکھاؤ، وہ پریشان ہے اس وقت۔ اوکے۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے کال کاٹی تھی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ سیماب کو جہاں اس نے کھڑا کیا تھا وہ ابھی تک وہیں تھی۔ ہاں تو کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی؟ کھڑی ہو سکتی ہو، لیکن تم تھک جاؤ گی، اس لیے کہہ رہا تھا۔
اوکے میں جا کر سو رہی ہوں، ویسے بھی نیند آ رہی ہے۔ سماب آنکھیں ٹمٹماتے شوق لہجے میں کہتے جانے لگی، او بیوی، میں یہاں تمہیں سلانے کے لیے نہیں لایا ہوں جو تم جا کر سو جاؤ گی، ابھی تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، چلو پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر باقی۔ ولید اس کے ہونٹوں پر اپنی نظر جماتے مانی خیز انداز سے بولتا اوپر اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ لنگور ہاتھ تو لگا کر دکھائے، واہ سماب واہ، وہ تمہیں بیچ سڑک میں کس کر چکا ہے اور اب کہہ رہی ہو کہ ہاتھ تو لگائے، در پھٹے منہ تیرے۔ سماب کے زمین نے اسے ملامت کیا تھا۔ سماب مردہ سے قدم اٹھاتی اوپر گئی تھی، کمرے میں آتے وہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ ولید شاور لینے گیا تھا اس لیے وہ اس کا انتظار کرنے لگی، مگر اس کی تو لیٹتے ہی 5 منٹ میں آنکھ لگ گئی تھی۔ ولید باہر نکلا تو اسے بیڈ پر گٹھڑی بنے دیکھا، شاید اسے سردی لگ رہی تھی کیونکہ موسم اب سرد ہو رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا، اس کے قریب آتے، اس کے بال ماتھے سے ہٹائے، اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کرتے، اس کے چہرے کے ہر نقوش کو ہاتھوں میں سے چھو کر محسوس کر رہا تھا، اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ جس کی لالی وہ اپنے لبوں سے چن گیا تھا۔ ایک بار پھر وہ اسے چھونا چاہتا تھا لیکن وہ اسے جگانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنے جذبات پر باندھتے اس کو کمفرٹر اوڑھتے خود کھانا بنانے نیچے گیا تھا کیونکہ بوا اپنے گاؤں گئی تھی، اس لیے سب کام سے ہی کرنے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے میں اس نے کھانا تیار کر لیا تھا، اب اسے اوپر جا کر اپنی بیوی کو جگانا تھا۔ سماب اٹھ جاؤ بیوی جانم، کھانا کھا لو پھر سو جانا، پیار سے اس کو گال کھینچتے ہوئے بولا۔ سونے دے پلیز، بہت نیند آ رہی ہے۔ کروٹ بدلتے وہ نیند سے بوجھل آواز میں بولی، اٹھ جاؤ ورنہ پھر اپنے طریقے سے اٹھاؤں گا جو تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ سماب اس کی بات کو مفہوم سمجھتے جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے یوں اٹھنے پر ولید کا کہکہ گونجا تھا۔ ولید بولو، آپ ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ سماب ٹانس کی اسی کیفیت میں بولی، سچ میں کیا؟ پھر تو مجھے تمہارے سامنے نہیں ہنسنا چاہیے، کہیں تمہارا دل نہ آ جائے مجھ پر۔ ولید شرارت سے بولا، صرف ہنسی پیاری ہے، شکل نہیں مسٹر لنگور، اور چلے بھوک لگی ہے مجھے۔ سماب اسے گوری سے نواز سے جانے لگی، جب ساڑی میں اٹکتی وہ نیچے گری تھی۔ آہ امی! سماب کے منہ سے کراہ نکلی تھی کیونکہ اسی زخمی گھٹنے پر پھر سے لگی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، آئے حمزہ شوہر کا نام پکارتی ہو، اچھا ہوا۔ ولید کہکہ لگاتے اسے تنگ کر رہا تھا مگر اس کو روتے دیکھ اس کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ سماب ادھر دکھاؤ، کہاں لگی؟ ولید اس کے پاس جاتے سے سسرار کرنے لگا، کہیں نہیں لگی، آپ ہنس لیں مجھ پر پہلے۔ سماب غصے میں سے بولتی اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ سماب دکھاؤ مجھے کہاں لگی ہے؟ ولید کراتے ہوئے غصے سے بولا، کہیں نہیں لگی، ہٹے پیچھے۔ سماب اپنے آنسو صاف کرتی اٹھتے ہوئے بولی، ایک بار میں بات سمجھ نہیں آتی نہ بیٹ، اب بھی بتاتا ہوں تمہیں میں۔ ولید اس کو باہوں میں اٹھائے واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اتارے مجھے۔ ویٹ بیبی جانب۔ ولید اس کو لاتے شاور کے نیچے کھڑا کرتے ٹھنڈا یخ پانی اس پر کھولا تھا۔ ولید چھوڑے مجھے پہلے سردی لگ رہی ہے، مگر یاد رہے آج کے بعد تم میری کسی بات کی نفی نہیں کرو گی بیوی۔ ولید اس کے دونوں اطراف میں اپنے کسرتی بازو رکھے اس کا راہ فرار بند کر گیا۔ سردی لگ رہی ہے؟ سماب آنکھیں بند کیے اس کی باہوں میں پناہ لیتی کپکپاتی آواز سے بولی، تمہاری اپنی غلطی ہے بیبی جانب، مجھے میری بات کی نفی پسند نہیں، یہ تو بہت چھوٹی سزا ہے تمہارے لیے۔ ولید اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتے اس کے بھیگتے چہرے کا طواف کرتے بولا، مما میں بات نہیں کروں گی، پاس بھی نہیں آنے دوں گی۔ سماب ایسے بات کر رہی تھی جیسے نشے میں ہو، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ تو کبھی گرمیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے نہیں نہاتی تھی کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی۔ اوہ بیبی جانب پاس تو میں ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ ہوش و حواس سے بگانہ ہوتی اس کے باہوں میں جھول گئی تھی۔ سماب آر یو اوکے؟ ولید اس کا گال تھپتھپاتے بولا، شٹ یہ تو بے ہوش ہو گئی۔ ولید نے اسے باہوں میں بھرے باہر لاتے بیڈ پر لٹایا تھا۔ ہیلو ڈاکٹر علی، میرے فارم ہاؤس میں کسی لیڈی ڈاکٹر کو بھیج دو فوراً، صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ ولید نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو کال کی تھی، لیکن مسٹر خانزادہ آپ کے فارم ہاؤس تک ہمارے ہاسپٹل سے آدھا گھنٹہ لگتا ہے پہنچنے میں، کیسے؟ آئی ڈونٹ نو، جو کہا ہے وہی کرو، میری بیوی بے ہوش پڑی ہے یہاں۔ مسٹر خانزادہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں لیڈی ڈاکٹر بھیجتا ہوں، آپ تب تک حوصلہ رکھیں اور ان کا بخار کم کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھنڈے پانی کی پٹی، ٹھنڈے پانی سے ہی بے ہوش ہوئی ہے، اب کیا دوبارہ ٹھنڈا پانی استعمال کروں؟ معذرت چاہتا ہوں مسٹر خانزادہ، آپ ان کو گرم رکھنے کی کوشش کریں، میں جلدی بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جلدی بھیجو، ولید نے کہتے ہوئے کال منعقد کی تھی۔ سماب کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، اس ستم کر کی دی گئی سزا اب اسی کے لیے وبال بن گئی تھی۔
اس کے تو کپڑے بھی گیلے ہیں، کیا کروں؟ بوا بھی نہیں ہے، کیا مصیبت ہے؟ کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتے وہ غصہ اور فکر مندی کے ملے جلے تاثر سے بولا، مجھے ہی کرنا پڑے گا ورنہ یہ مزید بیمار ہو جائے گی۔ ولید خود سے بڑبڑاتے الماری سے اپنی گرم شرٹ اور ٹراؤزر نکالتے ہوئے بولا، کمرے کی ساری لائٹس آف کرتے وہ اس کے پاس آتے بیٹھا تھا۔ اس کو نہایت احتیاط سے چینج کروایا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ اس کے ہاتھ زیادہ ٹچ نہ ہو اس کے جسم سے، کیونکہ وہ اس کی اجازت کے بغیر پھر اس کے بے ہوش ہوتے اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ چینج کروانے کے بعد اس نے اچھی طرح اس کو کمفرٹر اڑایا تھا، اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ رب کر رہا تھا تاکہ اسے کچھ گرمائش ملے۔ ہیٹر اس نے پہلے ہی چلا لیا تھا لیکن وہ ہنوز ویسی ہی ٹھنڈی تھی۔ ولید تو اب اپنی دی گئی سزا پر افسوس کر رہا تھا۔ تقریباً 40 منٹ انتظار کرنے کے بعد ایک لیڈی ڈاکٹر آئی تھی۔ تم پورے 30 منٹ لیٹ ہو ڈاکٹر۔ سوری سر، ڈاکٹر بیچاری بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ چیک کرو اس کو۔ ڈاکٹر کو سر جھکایا کھڑا دیکھ وہ غصے سے بولا تھا، فکر کی کوئی بات نہیں سر، ٹھیک ہو جائے گی۔ سردی کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ آپ ان کو گرم رکھنے کی کوشش کریں اور جیسے ہی ہوش آئے تو یہ کچھ میڈیسنس دے رہی کھلا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، کب تک ہوش میں آئے گی یہ تو کنفرم نہیں ہے سر۔ اوکے، جا سکتی ہو تم۔ ڈاکٹر جا چکی تھی تو ولید بھی چینج کرنے گیا تھا۔ چینج کرنے کے بعد وہ واپس اس دشمن جان کے پاس آ کر بیٹھا تھا جو ابھی بھی بے ہوش تھی۔ اس نے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، وہ ابھی بھی ٹھنڈی تھی، اس کا ٹمپریچر نارمل نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو رگڑتے وہ اسے گرمائش پہنچا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کمفرٹر میں گھستے اس نے اسے خود سے لپیٹ لیا تھا کہ شاید اس کی باڈی کی حرارت سے اسے کچھ افاقہ ہو۔ اسے اپنی باہوں میں مضبوطی سے سمیٹے وہ کب نیند کے وادیوں میں گیا تھا اس کو کچھ خبر نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً کوئی گھنٹے بعد سماپ کو ہوش آیا تو خود کو اپنے اس دشمن جان کی باہوں میں دیکھ اس کی تو سٹی گم ہوئی تھی۔ ہٹے پیچھے، دور رہے مجھ سے۔ کیا ہے یار، بندہ اب سوئے بھی نہ، اتنی سکون کی نیند سو رہا تھا۔ ولید آنکھیں مچلتا سماپ کو گھورتے ہوئے بولا، آپ میرے ساتھ کیوں سو رہے تھے؟ ایک ایک لفظ چبا کر بولتے وہ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ بیبی جانب، تمہارے ساتھ نہیں سوؤں گا تو کیا کسی اور کی باہوں میں جا کر سو جاؤں؟ ولید بھی اسے مزید پانے کے لیے تنزیہ بولا، جس مرضی کے ساتھ سوئیں میری بلا سے، لیکن میرے قریب بھی مت آئیے گا۔ کہتے ساتھ سماپ بیڈ سے اتری تھی مگر خود کو اس کے کپڑوں میں دیکھتے اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ یہ میرے کپڑے کس نے چینج کروائے؟ بیوی، ادھر میرے علاوہ کوئی نظر آ رہا ہے؟ ولید دانتوں کی نمائش کرتے اسے مزید چڑھا رہا تھا۔ میں سیریس ہوں ولید، سماپ مٹھیاں بھیجتے دانت پیستے بولی۔ اچھا تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ سیریس لوگ تو آئی سی یو میں ہوتے ہیں۔ ولید اپنی ہنسی دباتے بولا، آپ سے بات کرنا ہی فضول، جا رہی ہوں میں۔ سماپ پیر پٹکتے جانے لگی۔ ارے بتاؤ تو کہاں جا رہی ہو؟ بار میں جا رہی ہوں، چلنا ہے؟ سماپ غصے سے گھورتے ہوئے بولی، او بیبی جانب، واپسی پہ کھانے کو بھی کچھ لے آنا، بھوک لگ رہی ہے۔ میں تھکا ہوا ہوں، ابھی چلنے کا موڈ نہیں، مر جائے آپ بھوک سے۔ بے شرم سماپ کہتے باہر نکلتے دروازہ زور سے بند کر گئے۔ پیچھے ولید کا کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ وہ مطمئن تھا کہ وہ واپس اسی کمرے میں آئے گی۔ ماما، میں آج بہت بہت زیادہ خوش ہوں، ارشمان عائشہ راجپوت کو گھماتے چہکتے ہوئے بولا۔ بیٹا کیا ہوا، کچھ بتاؤ تو؟ جب سے یونی سے آئے ہو تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو خوش دیکھ، ان کو ڈھیروں سکون ملا تھا ماما، مجھے وہ مل گئی، میری 5 سال کی دعائیں رنگ لے آئی، میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ میرا رب اس کو میری طرف لوٹا دے گا، دیکھیں میری دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے وہ بھی اسی یونی میں پڑھتی ہے جس میں میں پڑھتا ہوں۔ ارشمان ایک ہی سانس میں خوشی سے بولا تھا۔ ماما مطلب وہ لڑکی تمہیں مل گئی؟ عائشہ حیران ہوئی تھی، انہیں دنائن کے یوں اچانک مل جانے کی توقع نہیں تھی۔ سچ میں مام، آپ کو بھی یقین نہیں ہوا نا؟ مجھے بھی پہلے یقین نہیں ہو رہا تھا، پر وہ وہی ہے، اس کے گال پر بنا وہ تل، اس کے سنہری بال، میں پہچان سکتا ہوں اس کو ماما۔ اچھا بیٹا ابھی تم آرام کر لو جا کر۔ ہاں ہم پھر بات کریں گے اس بارے میں۔ عائشہ راجپوت پریشان ہوئی تھی، انہوں نے جیسا سوچا تھا اب اس میں ایک مشکل آ کھڑی ہوئی تھی۔ مام جنت کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے بیٹا۔ اوکے میں مل کر آتا ہوں۔ ارشمان سیڑھیوں پہ لانگتا اوپر گیا تھا۔ آئی کم ان میڈم؟ جنت جو موبائل میں مصروف تھی، اس کے بلانے پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ خوبصورت لمبی آنکھوں میں سرخ ڈورے سجی ہوئے تھے۔ جنت آر یو اوکے؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ ارشمان اس کی حالت دیکھ پریشان ہوا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے ارش، میں ٹھیک ہوں یا نہیں؟ رخ موڑتے وہ خفگی سے بولی، جنت تم مجھ سے مجھے مانگتی میں دے دیتا، تم مجھ سے محبت مانگ رہی ہو جو میرے لیے ناممکن ہے، میں نہیں کر سکتا۔ میں نے خود کو 5 سال سے اس کے لیے سنبھال رکھا ہے، لیکن میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا یار، خدا را میرے ساتھ ایسا تو نہ کرو۔ تم خود جانتی ہو وہ میرے لیے کیا ہے، میری سانسیں اس سے وابستہ ہیں۔ ارشمان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔
अर्श मोहब्बत जज्बा ही ऐसा है, ये हम खुद नहीं करते, ये खुद हो जाती है। मेरा भी कसूर नहीं और तुम्हारा भी। जाओ, मेरी तरफ से आज़ाद हो तुम। दुआ है कि तुम्हें मिल जाए वो, लेकिन खुदा से ये भी दुआ है कि मुझे वो दिन नसीब ना हो जिस दिन तुम इसकी दस्तरस में हो। वो बाकायदा रो पड़ी थी। जन्नत प्लीज़ यार, ऐसे तो मत कहो ना। अर्श प्लीज़ जाओ यहाँ से, ना खुद को अजियत दो ना मुझे। प्लीज़ जाओ, चले जाओ यहाँ प्लीज़। इससे जन्नत की तकलीफ़ नहीं देखी जा रही थी, मगर वो इसकी बात भी नहीं पूरी कर सकता था। वो दिल के हाथों मजबूर था, इसलिए वहाँ से बिना कुछ कहे ही निकल गया। काश मुझे मोहब्बत न हुई होती तुमसे अर्श, काश हम सिर्फ दोस्त ही रहते, काश 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 हम सिर्फ कज़न्स होते। ये मोहब्बत बहुत तकलीफ़ दे रही है। वो फूट फूट कर रो दी थी। हैं, मोहब्बत बहुत अदियत देती है इंसान को, जीते जी या तो मार देती है या राह रास्त पर ले आती है। चेहरे से पता नहीं चलता दिल के गहरे जख्मों का। कोई साहिल पे खड़ा, क्या जाने समुंदर कितना गहरा है। अभी मुझे डोनट भी खाना है, प्लीज़ ला देना। मनाल, बस इतना सब कुछ तुमने नाश्ते के नाम पे खा लिया है, काफ़ी है, चलो उठो, हम लेट हो रहे हैं। वो कब से कभी चिप्स, कभी काफ़ी, कभी परांठे ऑर्डर करवा रही थी, जो वो थोड़ा सा खा कर बाकी छोड़ देती। सच्ची नहीं खिलाएंगे डोनट? इसने रोने की तैयारी करते निचला होंठ फाइट को लटकाया था। तुम मरवाओगी मुझे परी, अपनी ऐसी अदाओं से। रुको यहीं, लेकर आता हूँ। हाँ हाँ मेरे प्यारे हबी, इतने अच्छे हैं। ये लो तुम्हारा डोनट। अब अगर तुमने कहीं भी रुका ना मुझे, तो तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा, समझी? अच्छा ना, बस ये आखिरी है। नहीं नहीं मांगती फिर कुछ भी। चालाकू सुनान इसको गाल खींच से वह बोला कि वो खिलखिला उठी। वो लोग हेडक्वार्टर पहुंचे तो सामने ही इसका सीनियर और चीफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, सलूट मारते हुए एक साइड हुआ था। वालेकुम सलाम, कहाँ है वो लड़की? चीफ ने पूछा था। ये है सर, नक्शिक सी तैयार मनाल को सामने करते एक सिपाही बोला। इसने तफ्तीश शुरू करो, 5 मिनट के अंदर ये सब कुछ बता दे। अब मैं ये केस खुद हैंडल करूँगा। किस बात की तफ्तीश होगी इससे? ये मुजरम नहीं है सर, पर ये मुखबर है। सवाए इसके वहाँ तुम लोगों को कुछ नहीं मिला। कमाल की बात है, और वो भी जिंदा। ये शहाब की चाल है। इसे हमारी एक एक मूवमेंट की खबर कहाँ से मिलती है, यही लड़की बताती है इसे। ये इसकी मुखबर है। जब तक तफ्तीश नहीं होती ये यहाँ के जेल में रहेगी। चीफ कहता हुआ वहाँ से निकलने लगा। ये कहीं नहीं जा रही, ना ही इसकी कोई तफ्तीश हो रही है। ये कोई मुखबर नहीं है। सनान किसी सूरत मनाल को इनको नहीं दे सकता था, क्योंकि वो जानता था किस कदर सख्ती से मुजरमों से इकरार जुर्म करवाया जाता है। अगर वो मासूम देख भी ले तो बेहोश हो जाए। सनान, इट्स माई ऑर्डर। चीफ एक एक लफ्ज़ चबा कर बोलता वहाँ से चला गया। मनाल, मेरा बच्चा, तुम्हें इन आंटी जी के साथ जाना है। वो जो भी पूछे सच सच बताना है। फिर मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट्स और लेज और बहुत सी खाने की चीज़ें ला कर दूंगा। वो इनसे लड़ नहीं सकता था। आर्मी में ना बोलने का कतई तौर पर इम्कान नहीं, इसलिए इसे ये सख्ती बर्दाश्त करनी थी। ये बच्ची है, इसके साथ सख्ती मत करना, वरना तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। लड़की स्नान इसे सख्ती से वार्न करते हुए मनाल को इसके हवाले कर गया। वो सब बाहर खड़े थे। वो ग्लास वॉल से देख सकता था इसे। तुम छोटी लड़की, बताओ क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा शहाब के गिरोह से? वो शांत जितनी औरत स्नान के कहने के बावजूद इसे सख्ती से पेश आ रही थी। मैं नहीं जानती कि किसी शहाब को। आप किसकी बात कर रही हैं आंटी? मनाल ना समझी से इसे देखने लगी। अच्छा, तुम जिस अंकल के पास थी, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? इस बार ज़रा नरमी से कहा था इसने। कौन से अंकल? गंदे अंकल। मुझे नहीं मालूम। नहीं जानती मनाल तो इसका सुनते ही गड़बड़ा गई थी। इसका जिस्म यकदम ठंडा पड़ने लगा था। जो जानती हो सच बताओ, क्या जानती हो इसके बारे में? अब की बार वो औरत फिर से सख्ती से बोली थी। मैं नहीं बताऊंगी। हिचके से रोते वो वहाँ से भागने लगी थी। बताओ लड़की, वरना तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी। तुम मकबर हो ना इसकी? बताओ। वो औरत इसको उल्टे हाथ का थप्पड़ लगाती वापस कुर्सी पर बैठा गई। ये मंजर बाहर खड़ा सनान देख रहा था। सर इसको बोले इस पर सख्ती ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सनान की आंखें जब से सुर्ख हो गई थी। सनान, रिलैक्स, वो अपना काम कर रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो जानते थे इस वक्त जिस अजियत में है वो बीवी थी इसकी जिस पर हाथ उठाया गया है। सच्ची नहीं पता। वो मारते थे। मनाल की आवाज़ रोने में मज़ीद बुलंद हुई थी, यहाँ तक कि अब वो बाकायदा चीख कर यही कह रही थी कि वो मारते थे इसे। वहाँ जो जो अजियत दी गई थी वो इसको याद करती तो पंख हो जाती थी, पैनिक हो जाती थी। अब भी वही हो रहा था इसके साथ। मनाल स्नान दौड़ता हुआ दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ था। मनाल, मेरा बच्चा, रिलैक्स, इधर इधर देखो, मुझे देखो।
ریلیکس ریلیکس، اس کو سینے سے لگائے وہ اس کو چپ کروا رہا تھا، مگر اس کی چیخیں مزید بلند ہوئی تھی، سانسیں اکھڑنے لگی تھی، اسے سانس لینے میں تنگی ہو رہی تھی، مگر وہ بس یہی کہی جا رہی تھی کہ وہ مارتے تھے، سب کو مارتے تھے، خون بہتا تھا۔ سنان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ تو تھا جو اس نے دیکھا تھا وہاں، اس لیے اسے مار کر وہی چھوڑ دیا گیا تھا، مگر وہ زندہ بچ گئی تھی۔ منال، میری پری، ادھر دیکھو، کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہاں صرف میں ہوں، اس کا سر اپنے سینے سے نکالتے ہوئے بولا۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس کو دیکھ سنان کے بے اختیار آنسو چھلکے تھے۔ سر پلیز مجھے سے لے جانے دے، یہ مر جائے گی، وہ التجا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے لے جاؤ، ہینڈل کر لوں گا چیف کو میں ہینڈل کر لوں گا۔ سنان کو اجازت ملتے ہی وہ اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ منال اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ گاڑی تک پہنچتے وہ اسے لٹاتے خود بھی بیٹھا تھا، اپنی رائٹ ہینڈ جاسم کو وہ ساتھ لایا تھا۔ جاسم جلدی ہاسپٹل لے کر چلو۔ سنان نہایت پریشان تھا۔ منال کا سر گود میں رکھے وہ اس کے خوبصورت معصوم چہرے پر اس عورت کی انگلیوں کے نشان دیکھ سکتا تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں، میری پری۔ اسے سینے سے لگائے وہ 25 سالہ شخص رو دیا تھا، محبت چوک کر بیٹھا تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی سے عشق کر بیٹھا تھا جو اس سے 12 سال چھوٹی تھی۔ آپ نے دور کیوں لاک کیا؟ سماپ غصے سے تنفن کرتی روم میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ بیبی جانب، آدھی رات کو کتوں کو کھانا بنانا ہے باہر؟ کیا تم نے جو تمہیں ڈور ان لاک چاہیے؟ ولید، میں آپ کا سر پھوڑ دوں گی اگر اب آپ نے کوئی بھی مذاق کی بات کی۔ مجھے گھر چھوڑ کر آئیں۔ اٹھے، سماپ اسے بازو سے کھینچتے ہوئے بولی۔ اگر تم نے جانا ہی تھا تو وہیں بولتی ہی لے جاتا، میں اور تمہارے کپڑے چینج کرنا میری مجبوری تھی، مر رہی تھی تم ٹھنڈ سے، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تمہیں چھونے کا، اور میں اتنا بغیرت مرد نہیں ہوں کہ ایک بے ہوش لڑکی کا فائدہ اٹھاؤں۔ ولید چہرے پر بلا کی سنجیدگی سجائے بولا۔ ولید، میرا ایسا مطلب ہرگز نہیں تھا، تم تو بس مجھے ایک ٹھرکی مرد سمجھ رہی ہو، رائٹ؟ ولید اس کے آنسوں سے بھرے نین کٹوروں میں دیکھتے مسکراہٹ ضبط کیے بولا۔ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ دھوکے باز ہیں، میں نے کون سا دھوکہ دے دیا تمہیں؟ اب آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ کی منگنی ہو چکی ہے۔ سماپ آنکھوں میں آنسو لیے خفگی سے بولی۔ اگر تمہارے کان ٹھیک ہوں تو میں بی بی جان کے سامنے بتا چکا ہوں کہ وہ میری پسند نہیں ہے، بلکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ کہہ سکتی ہو کہ عشق کرتا ہوں، کیونکہ تمہیں دیکھے بغیر سکون نہیں آتا مجھے، تم سے جیسے سانسیں وابستہ ہو گئی ہیں۔ ولید سماپ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا۔ لیکن آپ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، آپ نے کہا تھا مجھے، سماپ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ یہ میں نے کب کہا؟ مجھے تو یاد نہیں۔ ولید اس کی سر کی ہوئی شرٹ ٹھیک کرتے بولا۔ واہ صدقے آپ یہ جھوٹے انسان! سماپ اس کے سینے پر مکہ مارتی بولی۔ ویسے میرے کپڑوں میں تم بہت خوبصورت لگتی ہو۔ ولید اس کی خوبصورت سراپے پر نظر ڈالتے شوق لہجے میں بولا۔ ہٹے پیچھے لنگور کہیں کے، زیادہ ہی فری ہو رہے ہیں۔ اب اگر میں اپنے ٹون میں آئی نا تو آپ کے سر پر ایک بال بھی نہیں بچے گا۔ اور ریلی بیبی جانب، یہ شرف اگر مجھے حاصل ہو تو میں بھی تمہیں گنجا کرنے سے گریز نہ کروں۔ مذاق اچھا کر لیتے ہیں، سماپ تنزیہ کہتی اس کی گرفت سے خود کو آزاد کر آ گئی۔ میں کل رات چلا جاؤں گا، پھر نہیں جانتا کب واپسی ہو، 10 دن لگ سکتے ہیں، یا پھر مہینہ، یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ میں چاہتا ہوں میں آج رات اور کل کا دن تمہارے ساتھ گزاروں، مجھ سے یوں دور نہ ہو۔ ولید اسے واپس کھینچتے ہوئے اپنے اندر بیچتے ہوئے بولا۔ ولید بی بی جان ناراض ہے آپ سے، آپ کو ان کے پاس آنا چاہیے، کل جانتا ہوں وہ ناراض ہے، میں منا لوں گا ان کو، تم فکر نہ کرو، تم صرف میرے بارے میں سوچو بی بی۔ ولید اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ ولید مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے، سماپ اس کے سینے پر سے سر نکالتے ہوئے بولی۔ پوچھو نا بیبی جانم، تمہارا ہی منتظر ہوں۔ جنان کو کوئی بیماری ہے کیا؟ وہ اس کی ٹانگ وہ کیسے؟ سماپ اگر تم میرے بارے میں بات کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم خاموش رہو۔ ولید کا چہرہ یکدم سرخ ہوا تھا۔ اچھا اوکے، آئی ایم سوری۔ سماپ اس کی سرخ رنگت دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ کوئی بڑی تکلیف ہے جو وہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ ولید مجھے بھوک لگی ہے، سماپ اس کے سینے سے انگلیوں سے اپنا نام لکھتے بولی۔ چلو کھانا تو میں تو کب کا بنا چکا ہوں، لیکن تمہارے نخرے ختم نہیں ہوتے، اب میں کیا کروں؟ ولید اسے گود میں اٹھاتا نیچے کے جانا بڑا تھا۔ میں نے کب نخرے کیا؟ سیدھی سادی سی لڑکی ہوں، سماپ اس کے سینے سے چھڑکھانی کرتے بولی۔ بیبی جانا مجھے پتا ہے کتنی سیدھی سادی ہو تم، لیکن اگر اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں نہیں کرو گی تو میں ضرور خراب ہو جاؤں گا۔ ولید مانی خیز لہجے میں کہتا ہے اسے کرسی پر بٹھا کے ہوں، بے شرم انسان۔ بیبی جانا ابھی میں نے کوئی بے شرمی نہیں کی، جب کر لوں
تب بولنا۔ ولید ٹیبل پر کھانا سجاتے بولا۔ واو، یہ سب آپ نے خود بنایا؟ سماب کھانے کو دیکھتے بولی، جس میں یہ کیا ہے؟ لزانیہ اور وائٹ چکن موجود تھا، ساتھ میں کھیر بھی رکھی گئی تھی۔ جی محترمہ، میں نہیں بنایا، تم تو آدھی سو چکی تھی تو مجھے ہی بنانا تھا۔ پھر ولید اس کو دیکھتے تنزیہ بولا تھا، میں تو کھیر کھاؤں گی، آپ کھائیں باقی۔ سماب کھیر کا باؤل اپنی طرف کھسکاتے بولی، پہلے کھانا کھا لو پھر کھا لینا کھیر، زیادہ میٹھا کھانا صحت کے لیے درست نہیں۔ ولید اس سے باؤل واپس کھیر سے بولا، ارے زبردستی ہے کیا؟ نہیں کھانا مجھے، کھیر واپس کریں، وہی کھاؤں گی بس۔ سماب، میں کہہ رہا ہوں نا پہلے کھانا۔ ولید اس کو گوری سے نواز سے بولا، اب کھانا بھی آپ کی مرضی سے کھاؤں گی، دینی ہے کھیر تو دے ورنہ جا رہی ہوں میں۔ سماب کرسی سے اٹھتے بولی، پہلے ہی رنگت پیلی پڑ گئی ہے، ہماری آرام سے بیٹھ کر کھاؤ ادھر۔ ولید اس کو اپنی طرف کھینچ سے اپنی گود میں بٹھاتے بولا، ولید کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں مجھے۔ سماب اس کے یوں اچانک ابتدا پر بکلائی گئی تھی، ادھر ہی بیٹھ کر کھاؤ، اب تمہارے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ ولید اس کو کمر سے تھامے گھورتے ہوئے بولا، اچھا نا کھاتی ہوں، لیکن پلیز چھوڑیں تو صحیح، مجھے سچی والا کھاؤں گی نا۔ اچھا چلو جاؤ، لیکن اگر بھاگنے کی کوشش کی بھی تو سزا کے لیے تیار ہو جانا۔ ولید اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے بولا، سماب بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ اس کے بے باک لمس سے وہ ویسے ہی حواس کھونے لگتی تھی، اس کی قربت میں جیسے وہ راکھ ہو جائے۔ سماب نے خاموشی سے اپنی پلیٹ کھسکائی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب اگر وہ پھر سے پہلے کھیر کا ارادہ کرے گی تو اس کے اب بے باک شوہر نہ جانے کون سی سزا دے ڈالے۔ کھانا کھاتے وہ دونوں اوپر کمرے میں گئے تھے۔ سماب، میری پیکنگ تو کر دو بیبی جانا۔ ولید بیڈ پر لیٹتے بولا، اچھا بتائیں کیا کیا رکھنا ہے، میں رکھ دیتی ہوں۔ سماب اس پر تھکن کے آثار دیکھتے بولی، ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کام کرنے کا۔ میرے ڈریسز جو ہینگ ہے وہ رکھ دو، اور شوز بھی ساتھ میں رکھ دینا، اینڈ وہاں ڈرار میں میری کڑیاں ہیں وہ بھی، باقی میری کچھ فائلز ہیں یہاں وہ بھی۔ ولید اسے ٹیبل بتاتا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگ گیا۔ سماب اس کی پیکنگ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، اور وہ اپنے کام میں تقریباً 20 منٹ بعد وہ اس کی تمام پیکنگ کر چکی تھی، مگر ولید ابھی بھی مصروف تھا۔ ولید آپ کیا کر رہے ہیں؟ سماب اس کے پاس بیٹھتے بولی، کام ہے آفس کا۔ انداز ابھی بھی مصروف تھا، میں فری ہو گئی ہوں۔ سماب اس کے یوں خاموشی پر بور ہو رہی تھی، اس لیے اپنی کم بختی سے پھر بول پڑی، بیبی جانو کچھ کرنا ہے کیا؟ ولید اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے شوق لہجے میں بولا، جی نہیں، میں بس کہہ رہی تھی کہ کوئی اور کام ہے تو بتا دیں، ہر وقت فضول ہی بولتے ہیں بس۔ ہاں کرنا ہے نا ایک کام۔ ولید لیپ ٹاپ بند کرتے اس پر باہوں کا حصار باندھتے بولا، بتائیں کیا کام ہے؟ سماب اس کا حصار توڑتی اس کی جانب ہوتے بولی، ویسے ہی کرو نا جیسے روڈ پہ کی تھی۔ ولید اس کی آنکھوں میں دیکھتے شرارت سے بولا تو سماب یہاں سے سرخ ٹماٹر ہوئی تھی۔ ولید وہ سب بے اختیار تھا۔ سماب سرخ پڑتے سر جھکا کے بولی، ایک بار پھر سے بے اختیار ہو جاؤ نا۔ ولید اس کے کندھے پر سر ٹکا دے بولا، وہ ولید پلیز، میں نہیں کر سکتی۔ سماب کی تو اس کی قربت پہ سانسیں تنگ پڑ گئی تھی۔ میں سکون چاہتا ہوں سماب، جو صرف تم دے سکتی ہو، میں نے سالوں بعد یہ سکون تم میں پایا ہے، تمہارا لمس مجھے سکون بخشتا ہے، پلیز مجھے سکون چاہیے۔ ولید اب اس میں کھو رہا تھا۔ سماب اس کی جانب مڑتے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گئی۔ ولید کے دل کو سکون ہوا تھا، بس اب اور کچھ نہیں کریں گے۔ سماب اس کی بے خود ہوتا دیکھ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سماب، میں لمٹ جانتا ہوں، ریلیکس، میں جسٹ ایک کس ہی کروں گا یار۔ جی نہیں، جو کرنا ہے رخصتی کے بعد کرے، ابھی سو جائیں اس سے پہلے کہ میرا آپ کے پاس ہونے کا ارادہ بھی بدل جائے۔ اچھا اوکے۔ ولید منہ لٹکاتے ہوئے لیٹا تھا، جس کا سماب پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ سر، آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ مل سکتے ہیں اب۔ جی تھینکس، سنان کہتے اندر منال کے پاس گیا تھا۔ منال میرا بچہ کیسی ہو؟ منال کو دیکھتے سے اپنے دل میں درد کا احساس ہوا تھا۔ ابھی مجھے بابا پاس جانا ہے۔ منال ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کا دل دہلا رہی تھی۔ میرا بچہ میں لے جاؤں گا، ہاں ایسے نہیں روتے۔ سنان اسے اپنی آغوش میں لیتے ہوئے بولا، ماما مجھے ابھی جانا ہے۔ منال سنان کو خود سے دور کرتے غصے سے بولی، میری جان میں کہہ رہا ہوں نا لے جاؤں گا، پلیز میرا بچہ، رونا بند کرو، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ پھر سنان بے بسی سے بولا، آپ کا کہاں ہوتا ہے درد؟ منال اپنا درد بولتی سنان کی طرف متوجہ ہوئی تھی، یہاں پر ہوتا ہے درد، خدا قسم اگر تم ایسے ہی روتی رہی تو مر بھی سکتا ہوں۔ سنان اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتا محبت سے سرور لہجے میں بولا، آپ ڈاکٹر سے کہیں نا وہ آپ کو دوائی دے دیں۔
تو آپ کا آرام آ جائے گا۔ نہیں، یہ درد صرف تم ٹھیک کر سکتی ہو، اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ لہجہ بہکا سا تھا۔ میں کیسے ٹھیک کروں؟ ہاں، جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی پھر آپ کا علاج کروں گی، اپنے آنسو صاف کرتے وہ خوشی سے بولی۔ لیکن درد تو ابھی ہو رہا ہے نا، جب تک تم ڈاکٹر بنو گی تب تک تو میں مر جاؤں گا، سنان رونی شکل بناتے بولا۔ تو اب میں کیسے کروں؟ آپ کا علاج کیا آپ کا درد ختم ہو جائے۔ ابھی منال منہ کے زاویے بگاڑتی دکھ سے بولی۔ سنان کو بےاختیار اس پہ ڈھیر و پیار آیا تھا، اسے خود سے لگاتے اس نے اس کے بالوں پہ ایک بوسہ دیا تھا۔ میری پری، جب مجھے درد ہو تو تم بس مجھے گلے لگا لیا کرو، مجھے بہت سکون ملے گا۔ اوکے حبی، منال اس کے گرد بازوں کا گھیرا ڈالتی چہک کر بولی تھی۔ چلو میں جا کے ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، پھر گھر چلتے ہیں۔ سنان اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ سر، آپ کی مسز کافی ڈرپوک فطرت کی ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن یا کسی بھی برے حادثے کی یاد نہ دلائی جائے، ان کے نروس سسٹم پر اثر ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ میڈیسن میں دے رہی ہوں، باقاعدگی کے ساتھ ان کو کھلانی ہے۔ جی میں خیال رکھوں گا۔ سنان میڈیسنز لیتا وہاں سے منال کے پاس آیا تھا، اسے لیتے وہ اپنے فلیٹ کی جانب گیا تھا۔ فلیٹ تک پہنچنے میں ہی منال سو گئی تھی۔ سنان اسے گود میں اٹھایا اندر کمرے تک لایا تھا۔ نین، سچ سچ بتانا، یونی میں کچھ ہوا تھا کیا؟ کسی نے کچھ کہا تھا تم سے؟ بتاؤ مجھے۔ حدید دنین کے سامنے بیٹھے اسے پوچھ رہا تھا۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ پریشان نہ ہو۔ دنین نظریں چراتی بولی۔ دنین، مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں خود جا کر بھی پتہ کر سکتا ہوں، مگر میں تم سے سننا چاہتا ہوں میری گڑیا۔ حدید پہلے تو غصے سے بولا، مگر اس کی رونی شکل دیکھتے بامشکل ہی اپنے غصے کو قابو کرتے نرم لہجے میں بولا۔ بھائی، انہوں نے مجھے لنگڑی بولا اور ہاتھ سے پکڑا۔ دنین حدید کے گلے لگتی روتے ہوئے بولی۔ کس نے؟ بتاؤ مجھے دنین۔ حدید غصے سے سرخ ہوتے دانت پیستے بولا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن ان نیلی آنکھوں والے نے ان کو مارا۔ وہ بہت اچھے تھے، لیکن مجھے پھر بھی اچھے نہیں لگے۔ انہوں نے میری مدد کی۔ دنین اس کو سوچتے ہوئے منہ کے کیوٹ ڈیزائنز بناتے بولی۔ چلو میں کل لے کر جاؤں گا نا، تو مجھے بھی دکھانا وہ نیلی آنکھوں والا، میں بھی تو دیکھوں کون میری پیاری گول گپے کے لیے لڑا ہے۔ میرا مطلب مدد کی ہے۔ حدید دان دکھاتے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، ابھی آپ جائیں بی بی جان کے پاس، مجھے لگتا ہے وہ ولی بائی کی وجہ سے ابھی تک سوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ حدید اس کے لیٹنے کے بعد تب تک بیٹھا رہا جب تک وہ پکی نیند سو نہ گئی۔ پھر ایک ٹھنڈی آہ خارج کرتے وہ بی بی جان کے کمرے کی جانب گیا تھا، کیونکہ ڈانٹ تو اس کو بھی پڑنے والی تھی۔ نکاح کا بانڈا بھی اسی نے ہی پھوڑا تھا۔ صبح ولید کی آنکھ کھلی تو سماب اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ ولید نے اس کے چہرے پر آتی آوارہ لٹوں کو پیچھے کیا تھا، اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کرتے اس کی نظر اس کے کندھوں پر گندہ دو جڑواں تلوں پر ٹھہر گئی تھی۔ ولید کے دل میں ان خوبصورت کالے موتیوں کو چھونے کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اسے چھوتے وہ محبت ہوا تھا۔ واو، دیٹس آسم! اس کے ان دو دلوں کو چھوتے ہوئے وہ اسے جگانے کا سبب بنا تھا۔ کیا کریں آپ؟ سماب اچھل کر بیٹھی تھی، اس کو غصے سے دیکھنے لگی۔ میں وہ دل دیکھ رہا تھا، ریاکشن تو ایسے دے رہی ہو جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا ہو۔ میں نے ولید منہ پھیرتا سنجیدگی سے بولا۔ مسٹر لنگور، اگر آپ ایسے سوتے ہوئے مجھے چھوئیں گے تو میں ایسے ہی ریاکشن دوں گی نا۔ سماب بھی کہاں پاس رہنے والی تھی۔ تو تم جاگتے ہوئے چھونے کب دیتی ہو؟ ہر وقت تو تمہیں رخصتی کا ٹاپک یاد آ جاتا ہے۔ ولید جوابی کارروائی کرتے بیٹھ سے اٹھا تھا۔ بس کریں، کب منع کیا میں نے آپ کو؟ الٹا آپ کی باتیں مانتی ہوں۔ سما بھی اپنے حلیے کی پرواہ کیے بغیر پٹ سے نیچے اتری تھی۔ ولید کی شرٹ چونکہ اسے کافی کھلی تھی، اس لیے ایک سائیڈ کندھے سے سرکی ہوئی تھی، اوپر سے وہ دوپٹے سے بے نیاز اس کا امتحان لے رہی تھی۔ یا خدا، مجھے رخصتی تک صبر عطا کر، یہ لڑکی مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ولید دونوں ہاتھ اٹھاتے دعا گو ہوا۔ میرے مرنے کی دعائیں کر رہی ہے نا، تاکہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے بچپن کی بہن گیتر سے شادی کر لیں۔ سما تنفن کرتی اس کے قریب پہنچتے غصے سے بولی۔ بی بی، یہ جو تم نے اپنا حسن کے ہتھیاروں سے مجھے قتل کرنے کی تیاریوں میں ہو، اسے حفاظت کی دعا کر رہا تھا۔ ولید اس کے رعنائیاں چلکتے جسم کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے بولا تو سماب شرم و حیا سے لال گنداری ہوئی تھی۔ تو آپ کی غلطی ہے، آپ کی وجہ سے آج یہ حالت میں ہوں۔ سماب اپنی شرٹ ٹھیک کرتے چچکتے وہ بولی۔ بیبی جان، اس لیے کہتا ہوں میری ہر بات مانا کرو، ورنہ اس سے بھی برے حالات ہو سکتے ہیں۔ ولید آخر میں اس کے گال پر بائٹ کرتے واش روم کی جانب گیا تھا۔ سماب اس کی اس حرکت پر مزید سرخ ہوئی تھی۔ بیبی جانم، جا کر ناشتہ بنا لو۔ ولید نے واش روم کے دروازے سے سر نکالتے ہانک لگائی تھی۔ باہر سے آرڈر کروا دیں؟ مجھ سے نہیں ہوتا۔ سماب واپس بیڈ پر لیٹی تھی،
پاسورڈ ولید کا موبائل اٹھاتے وہ اس کو کھول کر دیکھنے لگی۔ ولید نے پاسورڈ نہیں لگایا تھا، جس کی وجہ سے اسے موبائل کھولنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ گیلری کھولتے ہوئے اس کی پرانی تصویریں دیکھنے لگی۔ واؤ کتنے پیارے ہیں مسٹر لنگور، کیوٹ سے۔ اس کے بچپن کی تصویریں دیکھتے وہ محبت ہوئی تھی۔ اگلی تصویر اس نے کھولی جس میں دو عورتیں ایک جیسا لباس پہنے نظر آئی، مگر تصویر کافی دھندلی تھی۔ سیماب غور سے اس پکچر کو دیکھنے لگی جسے وہ ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے اس نے مجھے یہ چہرے دیکھے ہوں، لیکن یہ اتنی دھندلی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے، پر یہ جانے پہچانے ہیں۔ خیر ہوگی کوئی، مجھے کیسے؟ ماں اگلی تصویر کھولتی سے پہلے ہی ولید نے اسے موبائل کھینچا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے موبائل کی تلاشی لینے کی؟ لڑکی! آج اس نے پھر اس لڑکی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ جس قدر سرخ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، سیما آپ کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تم نے میری اجازت کے بغیر ہاتھ کیسے لگایا؟ ہاں؟ ولید شرٹ لیس کھڑا اس کو بازو سے پکڑے سختی سے بولا۔ آنکھوں سے غصے کے مارے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ کچھ تو تھا جو اس سے چھپانا چاہ رہا تھا، جو اس کے موبائل میں محفوظ تھا۔ میں صرف تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سخت انگلیوں اس کے بازو میں دسی ہوئی تھی، جس سے اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ آئندہ کے بعد میری پرسنل چیزوں کو ہاتھ مت لگانا، سمجھی؟ ابھی میں نے تمہیں اتنا اختیار نہیں دیا کہ تم میرے پرسنل میں انٹرفیئر کرو۔ اگر دوبارہ میرے پرسنل میں گھسنے کی کوشش کی تو 1 منٹ نہیں لگاؤں گا اپنی زندگی سے بے دخل کرنے میں، سمجھی؟ ولید اس کو انجانے میں غلط بول گیا تھا، جس کا خمیازہ تو اسے بھگتنا ہی تھا۔ اس کا بازو جھٹکے سے آزاد کرتے وہ اپنی شرٹ اٹھاتے وہاں سے لمبے لمبے رگ پر تواہی نکلا تھا۔ ولید کے اس قدر سخت رد عمل سے سیماب کے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے آخری الفاظ اس کی روح چھلنی کر گئے تھے۔ اس کی باتوں کو یاد کرتے اس کے خوبصورت آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ زمین پر بیٹھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کیا تھا وہ انسان؟ کبھی محبت کا اظہار کر کے اسے آسمان میں پہنچا دیتا تھا، تو کبھی اپنی ہی محبت کی تذلیل کرتے وہ اسے واپس زمین پر پٹک دیتا تھا۔ آج تک اس کی کسی نے اتنی تذلیل نہیں کی تھی جتنا یہ شخص کر گیا تھا۔ اسے ولید کا اپنی زندگی سے بے دخل کرنے والا خیال دل میں چپ رہا تھا۔ وہ تو کبھی کسی کا ایک جواب نہ چھوڑتی تھی، کبھی پھر کیوں اس شخص کے سامنے سے چپ لگ جاتی تھی۔ سیماب غصے سے اٹھتی اس کے کمرے میں پڑی ایک ایک چیز اٹھا کر پھینکنے لگی۔ اس کے ڈریسنگ پر پڑی اس کی مہنگی پرفیوم اس نے زمین کی زینت بناتے پل میں ختم کیے تھے۔ سیماب اس کا پورا کمرہ تہس نہس کر چکی تھی، لیکن غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، ساتھ ہی اس کا رونا بھی جاری تھا۔ ماما مجھے بے دخل کریں گے اپنی زندگی سے؟ کیوں ماما؟ میں کیوں فالتو شے ہوں؟ جب چاہا زندگی میں شامل کر لیا اور جب چاہا نکال پھینکا۔ ولید خان زادہ کس بات کا اتنا بدل لے رہے ہیں؟ اسے اپنا کوئی ایسا گناہ یاد نہ آیا جس کے بدلے میں وہ یہ سب بھگت رہی تھی۔ سیماب وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی مین ڈور لاک ہے، جس کا کھلنا اس کے بس میں نہیں، کیونکہ وہ ایک مخصوص کوڈ سے کھلنے والا دروازہ تھا۔ آج اسے جی پر کر اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا۔ وہی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس بیٹھتے وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی، لیکن وہ روتی بھی کب تک؟ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، نہ جانے کب روتے روتے اس کی وہی پہ آنکھ لگی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے سے ولید بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑاتا اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے سیماب کا خود کے موبائل اٹھانے پر غصہ نہیں تھا، ایسے کئی موبائل وہ اس پر قربان کر سکتا تھا، مگر اس موبائل میں موجود رازوں سے وہ اسے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کرتے اس پر کچھ ہدایت دیتے کال کاٹی تھی۔ اصل میں وہ اس نے اپنی فلائٹ کینسل کروائی تھی اور اب کل جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنی بیوی کو ناراض کر کے وہ اسے ایسے چھوڑ کر جاتا تو وہ اس سے بدگمان ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنی فلائٹ کینسل کروا دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے رازوں تک پہنچے۔ وہ اپنی خوشی میں سب کو شریک کرتا تھا، مگر اپنے دکھوں کا بوجھ وہ کسی سے بیان نہیں کرتا تھا۔ سیماب کا دنین کے بارے میں پوچھنا، پھر اس کے موبائل میں اس کا پرسنل فولڈر کھولنا، وہ دور رکھنا چاہتا تھا اس کو اس سب سے، اس لیے آج اتنے سخت الفاظ کہہ گیا جس کے کرنے کی ہمت قطعی اس میں نہ تھی۔ سیماب کو اپنی زندگی سے بے دخل کرنا مطلب اپنے ہی جسم سے روح کھینچنا تھا۔ اس لڑکی میں جان بستی تھی اس کی، وہ تو اسے ایک خوشحال زندگی دینا چاہتا تھا۔ وہ پہلے ہی اسے بہت تکلیف دے چکا تھا، مزید اسے دکھی نہیں کر سکتا تھا۔ آئی ایم سوری میری بیبی جانم، میں سختی نہیں کرنا چاہتا تھا،
لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا سختی کرنے پر۔ تم میرے دل تک رسائی حاصل کر چکی ہو، لیکن میرے دل میں دفن وہ راز میں تم پر کبھی عیاں نہیں ہونے دوں گا۔ میں نہیں چاہتا تم میری تکلیف میں عادی ہو جاؤ، کیونکہ شاید تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔ خود سے ہی باتیں کرتے وہ گاڑی واپس اپنے فارم ہاؤس کی جانب موڑ گیا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچتے اس نے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ کمرے کے سامنے رکتے اس نے ایک لمبی سانس کھینچی تھی۔ دروازے کا نوب گھماتے وہ اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھتے اس کا دل دہل گیا تھا۔ کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جگہ جگہ کانچ کے ٹکڑے تھے، اور ڈریسنگ کے ٹیبل کے سامنے خود میں سمٹی وہ مومی پری دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی۔ ولید احتیاط سے قدم رکھتا اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ ولید کو لگا شاید وہ پھر سے بے ہوش ہے، اس لیے اس نے اسے باہوں میں اٹھانے کی کوشش کی تو سیماب نے اٹھتے اس کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ اسے اچانک سے ابتدا کے لیے ولید تیار نہ تھا، اس لیے وہ گرتا اس سے پہلے ہی اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے تھے۔ وہ گرنے سے تو بچ گیا تھا، لیکن کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے ہاتھوں میں گھس گئے تھے۔ سیماب میری بات، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مسٹر ولید خان زادہ بے دخل کرنا چاہتے ہیں نا مجھے؟ اپنی زندگی تو کریں ابھی، اور اسی وقت مجھے طلاق دیں۔ سیماب چیختے ہوئے بولتی، اس کو تڑپا رہی تھی۔ سیماب ریلیکس کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، پہلے ہی طبیعت خراب ہے تمہاری۔ ولید نے اسے دوبارہ چھونا چاہا تو اس بار وہ خود اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ جیسا انسان کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا، آپ کو محبت کرنی آتی ہی نہیں۔ ولید خان زادہ کون سی محبت کے دعوے کیے تھے آپ نے؟ بی بی جان کے سامنے کوئی محبت نہیں ہے آپ کو مجھ سے، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ سیماب ہزانی انداز میں چیختے ہوئے بولی۔ ولید اس کی بات کا کوئی بھی اثر لیے بغیر اپنے ہاتھ سے کانچ کے ٹکڑے نکالتا رومال سے خون صاف کرنے لگا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں ولید خان زادہ، جواب دیں مجھے۔ سیماب اس کے اگنور کرنے پر مزید آگ بگولا ہوتی اس کے قریب آتی بولی، اور یہی ولید چاہتا تھا کہ وہ اس کے قریب آئے، اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر۔ ولید نے اس کی گرد اپنا حصار باندھتے اسے خود میں بھینچا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ سیماب خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جو کہ ناممکن تھا۔ آئی ایم سوری میری جان۔ ولید اس کے بالوں میں بوسہ دیتا اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا۔ کاش آپ نے یہ سوری اس دن بولا ہوتا تو آج میں اتنی تکلیف میں نہیں ہوتی۔ سیماب چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھ کر بولی، آنکھیں زیادہ رونے کے باعث ہو چکی تھی، ننھی سی ناک غصہ اور غم سے سرخ پڑ چکی تھی۔ میں شکر ادا کرتا ہوں خدا کا کہ اس دن میں نے تمہیں نہیں مانگی معافی۔ اگر میں اس دن معافی مانگ لیتا تو آج تم میرا قلب سکون بنی یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ سیماب میں واقعی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، شاید ہماری پہلی ملاقات سے ہی تم میری پسند بنی تھی۔ ولید اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے بولا، لیکن میں آپ سے محبت نہیں۔ ولید نے اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دبا دیے تھے، اس کے ہونٹوں پر اپنی تشنگی مٹاتے اس نے اسے آزادی بخشی تھی۔ سیماب گہری سانسیں لیتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ آئندہ اپنے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کرنا۔ میں نے اگر تھوڑے سے غصے میں سخت الفاظ کہہ دیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی اس کا سچ مان بیٹھو۔ تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کرنا میرے لیے خود کو 100 بار مارنے کے مترادف ہے۔ ولید اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بہت برے ہیں آپ، تکلیف دیتے ہیں۔ سیماب ہچکیوں سے روتے اس کے سینے پر مارتے ہوئے بولی، جانتا ہوں، بہت پیارا ہوں یار۔ ولید اس کا چہرہ سامنے کرتا مسکراتے بولا تو سیماب کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ اس کو یوں مسکراتے دیکھ بیوی نظروں سے ہی قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ ولید اس کے پھولے ہوئے چہرے پر نظریں جمائے بولا، اس کے ہونٹوں پر ٹھہرتے اسے ایک بار پھر اس کی طلب ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کرتا، سیماب نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں ناراض ہوں آپ سے، چھوئے مت مجھے۔ اس کو خود سے دور کرتے وہ بیڈ پر جاتی اس سے پہلے ہی ولید نے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ نیچے کانچ ہے اس لیے اٹھایا ہے۔ ولید اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ معصومیت سے بولا۔ سیماب کو اس کے ایسے کیوٹ ایکسپریشن دینے پر ڈھیروں پیار آیا تھا، لیکن وہ خود کو سنجیدہ رکھ گئی۔ ابھی تو اس نے اس سے ناراض رہنا تھا۔ ولید اس کو بیڈ پر بٹھاتے خود موبائل سے کسی کو کال ملا رہا تھا۔ ہیلو بوا، آپ کی کوئی جاننے والی فارم ہاؤس کے آس پاس ہو تو بھیج دیں، ایک جنگلی بلی نے میرے کمرے کو تہس نہس کر کے رکھا ہے۔ ولید سیماب کو دیکھتے بولا جو اسے گو رہی تھی۔ ولید نے کال بند کی تو وہ پھر سے اس پر برس پڑی تھی۔ آپ نے مجھے جنگلی بلی کہا؟ جنگلی بیوی کہتا تو اچھا تھوڑی لگتا۔ ولید معصوم شکل بناتے بولا، بات ہی نہیں کرنی مجھے آپ سے۔ سیماب منہ پھلاتے رخ موڑ گئی۔
ولید نے اس کے قریب ہونے کے لیے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے آگے ہونا چاہا تو اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی، کیونکہ کانچ کے کچھ باریک ٹکڑے ابھی بھی اس کے ہاتھ میں فوس تھے۔ وہ ولید دکھائیں ادھر۔ سیماب اس کی سسکی سنتے اس کی جانب مڑتے فکر مندی سے بولی، پریشان کیوں ہو رہی ہو بیوی؟ تمہارا دیا ہوا تحفہ ہے۔ آئی ایم سوری، میں بس غصے میں تھی۔ آپ نے بھی تو ایک موبائل اٹھانے پر اتنا ڈرنا تھا، وہ بھی اپنی ساری ناراضگی بلائے اس کے ہاتھوں پر بنے زخموں کی جانب متوجہ تھی۔ تو معافی بھی تو مانگی، جبکہ ولید خان زادہ کسی سے معافی نہیں مانگتا۔ میں آپ کی پٹی کر دیتی ہوں۔ سیماب اٹھنے لگی تو ولید نے اسے واپس اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کسی کٹی ڈال کی طرح اس کی جانب کھینچی چلی تھی۔ چھوٹا سا زخم ہے، خود ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تو تم بھی ناراض نہیں ہو تو، جو کہ زیادہ تکلیف دہ تھا اس زخم سے۔ بس باتیں کروا لے بندہ آپ سے۔ سیماب سیدھی ہو کر بیٹھتی اس پر طنز کر رہی تھی۔ تم چاہو تو رومانس بھی کروا سکتی ہو بیبی جانم۔ ولید ایک آنکھ ونک کرتا شرارت سے گویا ہوا، توبہ استغفار، کیسا بے باک شوہر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے۔ سیماب منہ میں بڑبڑائی تھی، کیا سوچ رہی ہو بیوی؟ ولید چپ کر جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ ولید بھی اسے چھیڑنے سے باز نہ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے سیماب کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ڈور بیل بجی تھی۔ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ ولید بیڈ سے اٹھتا نیچے کی جانب گیا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ مجھے رخسار نے بھیجا ہے، فون کیا تھا کہ آپ کے بنگلے پر آ جاؤں۔ جی آپ آئیں، گھر کی صفائی کر دیں۔ ولید اس کو راستہ دیتے خود واپس اوپر گیا تھا۔ سیماب میں نے تمہارے لیے ڈریس آرڈر کروائے ہیں، تم ان میں سے ایک پہن لینا۔ ابھی تم دوسرے روم میں جاؤ، آنٹی یہاں کی صفائی کر دیں۔ میں بھی بیوی جان سے مل کے آ جاؤں گا شام تک، پھر لے جاؤں گا تمہیں گھر۔ اوکے؟ اچھا اوکے، اور پلیز راستے میں ہاسپٹل سے اپنی پٹی بھی کروا لینا۔ اچھا کروا لوں گا، ولید کہتے نیچے گیا تھا۔ آپ جا کر اوپر صفائی کر لیں، ولید کہتے وہاں سے چلا گیا۔ بھائی یہ سامنے جو بینچ پر بیٹھے ہیں یہ ہیں جنہوں نے میری ہیلپ کی تھی۔ دنان دور سے ہی حدید کو ارشمان دکھاتے بولی، جو جنت کے ساتھ بیٹھے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آج جنت اس کے ساتھ آئی تھی۔ وہ دنان کو دیکھنا چاہتی تھی کہ اس میں ایسا کیا ہے جو ارشمان اس کا اتنا دبانا ہے۔ تم آؤ میرے ساتھ، میں ملتا ہوں۔ آگے حدید تھا، پیچھے دنان اپنی بے سکی کے سہارے آہستہ سے چل کے آ رہی تھی۔ السلام علیکم، حدید نے نہایت ادب سے سلام کیا تھا۔ جی وعلیکم السلام آپ۔ ارشمان سلام کرتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ دنان کا بھائی ہوں، بتایا اس نے تمہارے بارے میں؟ حدید جنت پر ایک ناگوار نگاہ ڈالتے ارشمان کو بولا، جی تو آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ارشمان ایک نظر پیچھے کھڑی دنان پر ڈالتے حدید سے بولا، یہ کارڈ لو، آج شام تک مجھے ملنا، وہی بتا دوں گا۔ حدید اس کو کہتے دنان کی جانب مڑا تھا، جو ارشمان کو اپنی خوبصورت سیاہ آنکھوں سے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ نین میرا بچہ گھبرانا نہیں ہے، اوکے؟ گارڈز آل ٹائم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اب میں چلتا ہوں۔ حدید دنان کو پیار کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس نے دنان کے ساتھ 2 گارڈز رکھے تھے۔ دنان کنفیوز ہی کھڑی تھی جب ارشمان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ آپ کے بھائی نے اچھا فیصلہ لیا ہے آپ کے ساتھ گارڈز رکھ کر۔ اسے بھی کوئی اور بات نہ سوچی تو یہی بول دیا، جی میم چلیں۔ ایک گارڈ نے دنان کو مخاطب کرتے کہا، جی چلیں۔ دنان اپنی بے ساکی درست کرتے ان کے ہمراہ چلی تھی۔ ارشمان اس کے نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتا رہا۔ جنت کو رشک ہو رہا تھا اس پر کہ ایک مکمل انسان جس پر ہزاروں لڑکیاں جان دیتی تھی، ایک ایسی لڑکی کا عاشق تھا جو معذور تھی۔ عرش و معذور، مجھے فرق نہیں پڑتا جنت، مجھے وہ ایسی ہی قبول ہے۔ وہ ابھی بھی اسی راستے کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ گئی تھی۔ عرش مام ڈیڈ قبول نہیں کریں گے۔ جنت فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے بولی، جنت اگر تم سیدھی بات نہیں کر سکتی تو الٹا بھی نہ کرو۔ ارشمان غصے سے گھورتے اکیلے ہی جا چکا تھا۔ عرش تم خود اپنے ہاتھوں اپنی بربادی چن رہے ہو اور میں تمہیں ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ ہوا سے اٹھتے اپنے والوں کو پیچھے کرتے وہ بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ یمن بھائی مجھے بات کرنی ہے آپ سے، کچھ یزان یمن کے کمرے میں آتے بولا۔ بولا یمن؟ فائل پکڑے مصروف انداز میں بولا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ جا کر امی کو بولو۔ یار بھائی آپ کو تو پتہ ہی ہے میں آپ سے مشورے کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ یزان اس کے پاس جاتا کندھے پر ہاتھ ڈالتے بولا، اچھا اتنے تم میرے فرما بردار ہوتے تو ولید کی بیوی کو اٹھا کر نہ لے جاتے۔ یمن اسے گوری سے نوازتے بولا، اچھا ہوگی نہ غلطی، اب آپ تائی جان سے بات کریں کہ وہ رشتہ لینے جائیں۔ اچھا کر لوں گا بات، مرو مت۔ لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ ہاں آپ نہیں کر رہے تو میں تو نہیں مر سکتا نا۔ کوارا یزان اس سے فائل لیتے بولا، اچھا کر لوں گا بات، تم فائل دو ادھر۔
آپ تھک گئے ہوگے، میں کر دیتا ہوں، آپ ریسٹ کر لیں۔ یزان اس کے گال پر کس کرتا باہر نکلا تھا۔ یزان باہر نکلا تو اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آپ اب دیکھیں گے ولید یزان، ولید خان زادہ، تم نے مجھ سے میرے بہت شوق چھینے ہیں۔ ترکی کا یہ پروجیکٹ میرا سب سے بڑا خواب تھا جو تمہاری وجہ سے برباد ہوا۔ میں اس کا بدلہ تم سے ایسے لوں گا کہ تم پھر ملک یزان سے پنگا لینے کا سوچو گے بھی نہیں۔ تم یہ پروجیکٹ ادھورا چھوڑ کر نہ آئے تو میرا نام بھی ملک یزان نہیں۔ جو چیز میری نہیں وہ تمہاری بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اب آئے گا مزہ کھیل کا، جب تم اپنی بائی کو بکھرتے دیکھو گے۔ جب وہ تڑپے گا تو تمہیں اس سے دگنی تکلیف ہوگی اور مجھے تب سکون ہوگا۔ چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے وہ اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ نہ جانے کون سا کھیل کھیلنے والا تھا اور اب کس کی بربادی منتظر تھی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ السلام علیکم بی بی جان، کیسی ہیں آپ؟ ولید گھر میں داخل ہوا تو سامنے بی بی جان کو صوفے پر بیٹھے پایا۔ بی بی جان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناراض ہے مجھ سے؟ ولید ان کے پاس بیٹھتا بولا۔ جس کے پاس رات تھے جاؤ اسی کے پاس، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بی بی جان میں مانتا ہوں آپ کو بتائے بغیر میں نے نکاح کر لیا۔ میں نے غلط کیا، لیکن میں کیا کرتا، میں بے بس تھا اپنے دل کے ہاتھوں۔ خان زادہ جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ بی بی جان اس سے رخ موڑتے بولی۔ بی بی جان ایسے تو نہ کریں یار، میں نے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا جو آپ یوں رخ پھیر رہی ہیں مجھ سے۔ ولید ان کے ہاتھ تھامتے بولا۔ اگر تم نے یہ نکاح آئمہ سے کیا ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن تم نے باہر کی لڑکی سے ہی نکاح کر لیا۔ کیا کمی ہے میری بچی میں؟ پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے۔ بی بی جان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئمہ اچھی نہیں ہے، لیکن اس میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ایک آزاد خیال لڑکی ہے۔ ولید اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ تمہارے رنگ میں رنگ جائے گی۔ خانزادہ بچے تم اپنا کر تو دیکھو۔ بی بی جان میں سماع پر سوتا نہیں لا سکتا، کیا گزرے گی اس پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا را ولید کسی طور سماع کو اس تکلیف میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، طلاق دے دو اس کو، پھر کر لینا آئمہ سے شادی۔ بی بی جان بھی کسی طرح اپنی بات سے ہٹنے والی نہیں تھی۔ آپ چاہتی ہیں میں مر جاؤں؟ ولید کی آنکھیں پر آئی تھی، کتنی آسانی سے بی بی جان نے اسے طلاق کا کہہ دیا تھا۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو میرے بچے، مرے تیرے دشمن۔ بی بی جان اسے خود سے لگاتے بولی۔ تو پھر آپ نے کیسے اتنی آسانی سے بول دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں؟ اتنی محبت کرتے ہو اس لڑکی سے کہ اسے خود سے الگ کرنے سے موت آتی ہے؟ بہت محبت کرتا ہوں بی بی جان، میں نے امی کے بعد سماع کے گوشت میں سکون پایا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے وہ ایک شرط پر قبول ہوگی۔ بی بی جان نے اسے اپنے سامنے کرتے بولی۔ کون سی شرط؟ ولید متجسس ہوا تھا۔ تم اس لڑکی کو یہاں نہیں لے کر آؤ گے اور تم آئمہ سے شادی کرو گے، وہی ہماری خاندانی بہو ہوگی۔ بی بی جان نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ لیکن بی بی جان مجھے آپ کی پہلی شرط منظور ہے، لیکن دوسری؟ تو ٹھیک ہے، پھر میں یہی سمجھوں گی کہ تم نے میری بات کا مان نہیں رکھا اور نہ اپنے مرے ہوئے باپ کا۔ بی بی جان ولید نے ایک لمبا سانس کھینچا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ ولید مان تو گیا تھا لیکن اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ خوش رہو بیٹا، تم نے مجھے آج خوش کر دیا، میں جلد ہی تمہاری پھپھو کو بلاؤں گی۔ بی بی جان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولی۔ جی ٹھیک، میں ابھی تو ترکی جا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے مجھے شاید 2 سے 3 مہینے لگ جائیں۔ ہاں ہاں بچے، مجھے بھی اتنی جلدی نہیں ہے، تم اپنا کام ختم کر کے آنا۔ جی ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ اب ولید ان سے ملتا وہاں سے نکلا تھا۔ پورے راستے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے میں اب ہرگز بھی آئمہ کو قبول نہیں کرے گی، اس بات کا اندازہ اسے خوب تھا۔ اور بی بی جان کی شرط تو وہ فی الحال اس کو ٹالنے کے لیے مان گیا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے تو کیا کرے۔ وہ فارم ہاؤس پہنچا تو اندر داخل ہوتے وہ اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ کمرے کی صفائی ہو چکی تھی، وہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر لیٹا تھا۔ سماع جو آہٹ سنتے دروازے دوسرے کمرے سے باہر نکلی تھی، وہ جان گئی تھی کہ ولید آیا ہے۔ اس کے منگوائے جوڑوں میں سے ایک وائٹ کلر کا فراک پہنے ہلکے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ولید آپ آ گئے اور بتایا بھی نہیں؟ سماع اس کے کمرے میں داخل ہوتے وہ بولی۔ جو بیڈ پر لیٹا تھا ولید ہنوز اسی طرح لیٹے بولا۔ ولی آپ ٹھیک ہیں؟ سماع کو اس کے یوں ٹھنڈے ری ایکشن پر انجانا سا خوف محسوس ہوا تھا۔ سماع میرے پاس آؤ یہاں، ولید اٹھ کر بیٹھتے بولا۔ سماع اس کے پاس جا کر بیٹھی تھی، دل بہت عجیب طور پر دھڑک رہا تھا۔ یہاں بیٹھو، ولید اسے اپنی گود میں منتقل کرتے بولا اور اس کی باہیں اپنی گلے میں ڈالی تھیں۔ ولید کیا بات ہے، بتائیں مجھے۔ سماع اس کے مرجھائے چہرے کو بغور دیکھتے بولی۔ اگر میں آئمہ سے دوسری شادی کر لوں تو منظور کرو گی؟ ولید اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتے بولا۔ کاکا کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ بے اختیار؟ سماع کے آنسو آنکھوں سے نکلتے اس کا چہرہ پکا گئے تھے۔
وہ کیسے باندھ سکتی تھی اس کو کسی دوسری عورت کے ساتھ؟ یہ سوچنا ہی اس کے لیے بوال جان تھا۔ یا میں تمہیں طلاق دے کر آئمہ سے شادی کروں تو؟ ولید اس کی سانسیں بند کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گی، مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے، ولید سے ماں بے بسی کی انتہا سے بولی تھی۔ اس کی تو مانو سانسیں بند ہو رہی تھیں، لیکن تمہیں ان دونوں میں سے ایک فیصلہ لینا ہوگا۔ سما ولید اس کے بھیگے چہرے کو دیکھتے بولا، بتاؤ طلاق لو گی یا سوتن برداشت کرو گی؟ اور اس کے کانوں میں سور اسرافیل پھونک رہا تھا، ایک بھی نہیں، مجھے بٹا ہوا شخص نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے آپ سے الگ ہونا ہے، میں خود کو ہی مار دوں گی۔ ولید خان زادہ سماب اس کی گود سے اٹھنے کی کوشش کرنے کی تگدو میں تھی جسے ولید نے ناکام بنایا تھا۔ اتنی محبت کرنے لگی ہو مجھ سے، اپنے لیے اس کی جانب سے یوں دیوانہ پن اسے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ نہیں ولید خان زادہ، مجھے آپ کی عادت لگ گئی ہے جو محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ سماب نے کرب سے آنکھیں موندی تھیں، آنسو پلکوں کا بار توڑتے اس کے چہرے سے ہوتے ولید کی گود میں گرے تھے۔ آئی لو یو میری جان، میں تمہیں کبھی بھی سوتن کی آزمائش میں نہیں ڈالوں گا اور طلاق تو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ولید اس کی گردن میں منہ چھپاتے سرگوشی سے بولا۔ سماب کی اٹکی سانس بحال ہوئی تھی، اس پر اپنا گھیرا تنگ کرتے اس کے رونے میں روانگی آئی تھی۔ بیبی جانم، رو رو کر سیلاب لانا چاہتی ہو کیا؟ ولید اس کے آنسو صاف کرتے بولا۔ بہت برے ہیں آپ۔ سماب اس کے سینے پر مکہ برساتی بولی، ہاں ہاں میری جان، میری پیاری بیوی، تم سے زیادہ برا نہیں ہوں۔ ولید کہکہ لگاتے بولا تو سماب اس کی خوبصورت ہنسی میں محبت ہوئی تھی۔ بلا کا حسین تھا وہ شخص، اوپر سے خوبصورت مسکراہٹ وہ چاہے جانے کے قابل تھا۔ سماب بے خودی میں اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہونٹ رکھ گئی۔ ولید نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی تھی، دل میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ اس کو کمر سے لاغ کرتے وہ اس کے لبوں پر قابض ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، اس کو آزاد کرتے ولید نے اسے خود میں بھینچا تھا، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا ورنہ یہ خانزادہ ایک بار پھر اجڑ جائے گا۔ اپنے کندھے اس کے آنسو محسوس کرتے سماب حیران ہوئی تھی۔ ولید آپ رو رہے ہیں؟ سماب اس کا چہرہ تھامتے فکر سے گویا ہوئی، نہیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہے، یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن ولید آپ نے ایسے کیوں کہا کہ ایک بار پھر اجڑ جاؤں گا؟ کیا آپ پہلے بھی کسی سے؟ نہیں، ایسا سوچنا بھی مت سماب، ولید خانزادہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ خدا مجھے اس دن تک زندہ ہی نہ رکھے جب میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی اور لڑکی آئے، اس دن آپ کی جان میں خود اپنے ہاتھوں سے لوں گی ولید خانزادہ، یہ یاد رکھنا۔ سماب اس کے آنکھوں میں دیکھتے اعتماد سے بولی، لے لینا بشرطے کا اپنی ان خوبصورت آنکھوں سے جان لو تو یہ خانزادہ خوشی خوشی جان دے گا۔ نہیں ولید خانزادہ، یہ شرف آپ کو نصیب نہیں ہونے دوں گی۔ سماب ایک شوخ لہجے میں آنکھ ونک کرتے بولی، اف، یہ ادائیں واقعی جان لیں گی کسی دن میری۔ ولید اس کی آنکھوں پر اپنی انگلیاں پھیرتے بولا، اچھا اب چھوڑیں مجھے سمیر۔ سماب اس کے سینے پر زور دیتے بولی، سچ میں چھوڑ دوں؟ ولید اس کے خوبصورت چہرے کو بغور دیکھتے بولا، ولید پلیز۔ سماب بے بسی کے انتہا سے بولی اور اس کے چھوڑنے کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ اچھا یار، مذاق کر رہا تھا۔ ولید اس کے گالوں کو کھینچتے بولا، ولید گھر چھوڑائے نا، اب امی لوگ کیا سوچیں گے؟ ان کو ایسے نہیں پسند کہ میں بغیر رخصتی کے آپ کے ساتھ رہوں۔ جانتا ہوں بیبی جانم، لیکن کیا کروں، تم سے دور رہنے کا دل نہیں کرتا۔ میں ترکی سے واپس آ جاؤں پھر رخصتی کروں گا، تب تک انتظار کرنا میرا۔ ٹھیک ہے، سماب اس کی گود سے اترتے ہوئے بولی، ہم چلو چلتے ہیں۔ ولید بیٹھ سے اٹھتے گاڑی کی چابی اٹھاتے بویا ہوا، ولید آپ کب تک واپس آئیں گے؟ سماب افسردہ سے لہجے میں بولی، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے افسردہ چہرے کو دیکھتے ولید اس کے قریب گیا تھا، پریشان مت ہو، جلدی آ جاؤں گا، میں بہت مس کروں گی آپ کو۔ آپ میری محبت تو نہیں ہے، لیکن آپ میرے محرم ہیں اور میں نے آپ کو دل سے قبول کیا، اس لیے مس کروں گی آپ کو۔ ہاں ہاں میری دشمن جان، محبت تو تمہیں بہت پہلے ہو چکی ہے، مانتی نہیں، الگ بات ہے۔ ولید چلیں، ابھی آپ نے پھر شروع ہو جانا ہے۔ سماب کمرے سے نکلتے بولی، اف میری جنگلی بلی۔ ولید بھی اس کے پیچھے نکلا تھا۔ اس کو گھر چھوڑنے کے بعد ولید بھی اپنی تیاری مکمل کرتے فلائٹ کے لیے نکلا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ جان اپنا بزنس ہے، اس کا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ سنبھالتا ہے۔ آپ کی بیٹی کو کہیں دیکھا تھا اس نے، تب سے پاگل ہوا جا رہا ہے کہ ماما مجھے بس وہی لڑکی چاہیے۔ آنٹی آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی بیٹی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ دیکھیں، ہم اتنی جلدی فیصلہ نہیں لے سکتے، میری بہن کی زندگی ہے، اسے خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ نفیسہ بیگم کی جگہ سماب بولی تھی۔ سعد بھائی آپ بتائیں، ہم آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ یمن کی ماں رخسار ملک سماب کو ناگواری سے دیکھتے بولی تھی، میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر ہی کوئی فیصلہ لوں گا۔
ٹھیک ہے انکل، لیکن مجھے ایک بار اسے ملنے دیجیے، مجھے جانے بغیر وہ کیسے کرے گی فیصلہ؟ یزان چہرے پر مسکراہٹ سجائے گویا ہوا، ٹھیک ہے آپ ملنے سماب اس کو کہتی یمن کے کمرے کی جانب گئی تھی۔ یمن ملک یزان تم سے ملنا چاہتا ہے۔ سماب اسے باہر کھڑا رکھے خود اندر گئی تھی۔ سماب مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نہیں ملنا، دل عجیب سا دھڑک رہا ہے۔ ڈرو مت، بس تم تھوڑی سی بات کر لینا اور دیکھ لینا اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، ویسے بندہ ہے ہینڈسم۔ سماب اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے بولی اچھا میں چلتی ہوں، ڈرنا مت۔ سماب وہاں سے باہر نکلی تھی۔ میں اندر آ جاؤں؟ گرے پینٹ کے ساتھ بلیک شرٹ پہنے وہ واقعی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جی آئے۔ یہ ایمن جو ابھی تک وہی کڑی تھی اس کے بولنے پر گڑبڑا گئی۔ کیسی ہو؟ یزان اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھتے بولا ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے کیا بات کرے، اپنی انگلیاں چٹکتے وہ زمین کو گھو رہی تھی۔ یمن اوپر دیکھو، ایمن اوپر دیکھو، میں بھوت نہیں ہوں جو ایسے ڈر رہی ہو مجھ سے۔ یزان کو اس کا گھبرانا پسند نہیں آ رہا تھا۔ جی آپ نے جو بات کرنی ہے کریں۔ ہنوز اپنی نظریں نیچے رکھے وہ اسے زنچ کر رہی تھی۔ لک ایٹ می ایمن۔ یزان اس کے قریب جاتے بولا تھا۔ ایمن کی تو سانسیں اٹکی تھی اس کے یوں قریب ہونے پر۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیے تھے، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ریلیکس، آئی ایم سوری، میں بس بات کروں گا، ڈرو مت یار، آپ پلیز بات کریں اور جائیں یہاں سے۔ یمن ایمن اس کی طرف دیکھتے بولی یار میرے منہ سے یمن ہی نکلی جا رہا ہے۔ ایمن مجھے محبت ہے آپ سے، میں نے صرف ایک بار آپ کو دیکھا تھا اور تب سے ہی تمہیں اپنانا چاہتا تھا، پر میرے پاس تمہارے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ دیکھو اگر میری شکل پسند نہیں تو میں پلاسٹک سرجری کروا لوں گا، مگر انکار مت کرنا، مر جاؤں گا قسم سے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ غمگین سا بولا۔ ایمن کو اس پر ترس آیا تھا، کیا وہ واقعی میں اس سے اتنی محبت کرتا تھا؟ مجھے نہیں پتا تمہارا جواب کیا ہوگا، لیکن جو بھی ہوگا میں دل سے قبول کروں گا، لیکن میں سچ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ شہد رنگ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے تھے اور وہی ایمن کی بس ہوئی تھی۔ مجھے قبول ہے آپ کا رشتہ۔ ایمن چہرہ جھکاتے بولی سچ کہہ رہی ہو؟ جی، ایک لفظ جواب دیتے بولی تھی۔ میں بہت خوش ہوں ایمن، تم نے مجھے آج زندگی بخشی ہے، تمہارا انکار مجھے موت تک لے جاتا۔ تھینک یو سو مچ۔ یزان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، پہلی سیڑھی وہ عبور کر چکا تھا۔ اب آپ جائیں یہاں سے، اوکے اپنا خیال رکھنا، بہت جلد آؤں گا تمہیں اپنانے۔ اسے آنکھ بند کرتے وہ نیچے گیا تھا جہاں سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ یزان کا چمکتے چہرے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ایمن مان گئی۔ سماب کو حیرانی ہوئی تھی کہ وہ اتنی جلدی کیسے مان گئی۔ ایمن کو کوئی اعتراض نہیں ہے انکل، اب آپ جو فیصلہ کریں مجھے قبول ہے، وہ میری محبت ہونے سے پہلے آپ کی بیٹی ہے۔ مجھے کیا ہے بیٹا، میری بیٹی خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ شاہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے تو پھر منہ میٹھا کریں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ رخسار نے کہتے مٹھائی یزان کو دی تھی، پھر سب نے منہ میٹھا کیا تھا۔ انکل میں چاہتا ہوں اسی ویک میں نکاح کر لوں، مجھے پھر آسٹریلیا جانا ہے کام سے۔ یزان نے اپنا اگلا پتہ پھینکا تھا۔ بیٹا اتنی کیا جلدی ہے، ابھی صرف منگنی کی رسم کر لیں گے۔ نفیسہ بیگم تو نکاح کا سن کر افسردہ ہوئی تھی۔ آنٹی میں ڈرتا ہوں اس کو کھونے سے، اس لیے اسے اپنے نام کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو آپ کا مناسب لگے وہ زور نہیں لگا سکتا تھا، اس کو شک ہو سکتا تھا۔ ابھی صرف منگنی ہی کر سکتے ہیں، نکاح کا سوچے گا بھی مت، میری بہن ابھی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ سماب کو عجیب لگا تھا اس کا یوں جلدی کرنا۔ اوکے جیسے آپ لوگ مناسب سمجھے، یزان کے لیے یہ بھی کافی تھا۔ تو پھر ہم کب آئیں اپنی بیٹی کو انگوٹھی پہنانے؟ رخسار نے کہا تھا جو طریقہ آپ کو مناسب لگے۔ ساتھ شاہ نے جواب دیا تھا اچھا آپ ایمن بیٹی کو تو بلائیں۔ جی میں لے کر آتی ہوں، سماب کہتے اٹھ کر یا ایمن کو لینے گئی تھی۔ چلو تمہاری ساس تمہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ اچھا۔ ایمن سر پر دوپٹہ اوڑھتے سماب کے ساتھ نیچے گئی تھی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے میری بیٹی، تو رخسار بیگم اس کا ماتھا چومتے بولی۔ ایمن بہت کنفیوز ہو رہی تھی، وہ یزان اور رخسار بیگم کے بیچ میں بیٹھی تھی۔ تو پھر اسی سنڈے کو آئیں گے انگوٹھی پہنانے، رخسار بیگم نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ یہ تو صرف 4 دن میں، بیچ میں ہم تیاری کیسے کریں گے؟ سماب افسردہ سی بولی تھی، وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی ایمن کے لیے۔ آپ بے فکر رہیں، میں سب ارینج کر لوں گا، میں بیٹا ہوں اس گھر کا، اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ یزان جو شکن لہجے میں بولا اب ہم چلتے ہیں، مجھے کسی کام سے جانا ہے، اجازت دیجیے۔ یزان اٹھتے ہوئے بولا جی ٹھیک ہے بیٹا۔ ساتھ شاہ نے اٹھتے اسے گلے لگایا تھا۔ رخسار بیگم بھی سب سے ملتے باہر نکلی تھی۔ یو لک بیوٹیفل مائی لو، یزان ایمن کے پاس سے گزرتے سرگوشی میں بولا تھا۔ ان کے جانے کے بعد سماب نے ایمن کو گھیرا تھا۔ ایمن بتاؤ اب اتنی جلدی کیسے مان گئی تم؟ ہاں سچ سچ بتانا یار، کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اظہار بھی کر دیا؟ ہاں سماب چپ کرو، اچھا نا
اب میں بھول جاؤں گی کہ تم مجھ سے 1 سال بڑی ہو۔ تمہیں پہلے کون سا یاد تھا کہ میں بڑی ہوں؟ سماپ کہاں باز آنے والی تھی۔ اچھا، انہوں نے مجھ سے تمہارا نمبر لیا ہے، کل آئے گا تمہیں شاپنگ پر لے جانے۔ کیا؟ اور تم نے دے دیا؟ میں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ اکیلے، بالکل بھی۔ پاگل لڑکی، وہ اب تمہارا منگ ہے تو ظاہر ہے اکیلے ہی جاؤ گی۔ شروع میں ہوتا ہے ایسے ہی، لیکن پھر تم آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو جاؤ گی۔ ڈرو مت۔ سیما آپ اسے سمجھاتے بولی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں گے۔ اچھا جاؤ، چائے بنا کر لے آؤ، میرے سر پہ درد ہے۔ خود بھی اٹھ کے کام کر لیا کرو موٹی۔ اوئے موٹی، کہاں ہو؟ میں؟ ہاں، اور میں کام کرنے والی نہیں۔ چلو جاؤ چائے بناؤ، ورنہ یزدان بھائی کو کال کر کے بولتی ہوں کہ نکاح کرے اور لے جائے۔ دفعہ ہو جا رہی ہو۔ ایمن منہ کے زاویے بگاڑتے وہاں سے اٹھ کے گئی تھی۔ ہاں میری پیاری بہن پری، آ جاؤ، کھانا ریڈی ہے۔ سنان ٹیبل پر برتن رکھتے بولا۔ آج اس نے منال کی پسند کی مکرونی اور چائنیز رائس بنائے تھے۔ بن گئے؟ واو، کتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے، یمی۔ منال اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے بولی۔ اس کی یہ حرکت سنان نے بخوبی نوٹ کی تھی۔ وہ لڑکی ہر طرح سے اس کے ضبط کے امتحان لیتی تھی۔ وہ پتھر دل آرمی آفیسر اس کے سامنے موم کی طرح پگھل جاتا تھا۔ آ جاؤ، میں کھلاتا ہوں۔ سنان اس کے لیے کرسی کھسکاتے خود اس ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ چمچ میں چاول پڑتے اس نے اسے کھلائے تھے۔ سو یمی، حبی آپ بہت اچھا کھانا بناتے ہیں۔ جلدی سے فنش کرو، پھر تمہارے بال بناتا ہوں۔ چڑیل لگ رہی ہو، سنان شرارت سے کہتے ساتھ اسے کھانا بھی کھلا رہا تھا۔ آپ مجھے چڑیل بول رہے ہیں؟ منال نچلا ہونٹ باہر کو لٹکاتے خوبکی سے بولی۔ نہیں میری پری، تم تو میرا سویٹ کیوٹ بیبی ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اسے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ سنان نے مسکراہٹ چھپاتے بولا تھا۔ میں بات نہیں کروں گی اب آپ سے۔ منال منہ پھیلاتے رخ موڑ گئی۔ اوہو، میری پری ناراض ہوگی مجھ سے، اب کیا کروں میں؟ سنان اس کے پھولے چہرے کو دیکھتے اپنی ہنسی دباتے بولا۔ اب آپ مجھے بنائیں، پھر میں بات کروں گی۔ اس کی طرف دیکھتے بغیر بولی۔ اچھا، کیسے بناؤں اپنی پری کو؟ بتاؤ۔ ڈھیر ساری چاکلیٹس اور کیک لا کر دیں، پھر میں بات کروں گی آپ سے۔ ٹھیک ہے، لاتا ہوں۔ ابھی تم کھانا تو کھا لو۔ سنان چمچ اس کی منہ کے پاس لے جاتے بولا۔ نہیں، پہلے چاکلیٹ لا کر دیں۔ اچھا لا رہا ہوں، مہنگا پڑ گیا۔ مذاق مجھے، سنان اٹھ کر بولا۔ ہلنا مت یہاں سے، آتا ہوں میں۔ سنان اپنی بائک کی چابی اٹھاتے روانہ ہوا۔ کھڑکیاں دروازے اچھی طرح لاک کرتے اس نے باہر سے مین ڈور بھی لاک کیا۔ کیا بھروسہ تھا اس نادان کا باہر ہی نہ نکل جائے وہ۔ سنان آدھے گھنٹے بعد واپس آیا تو ہاتھ میں بڑا سا شاپر تھا۔ منال جو اسی کا انتظار کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں شاپر دیکھ اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ آپ لے آئے چاکلیٹ؟ میرے لیے خوشی سے چکھتے وہ اس کے قریب آتے بولی۔ اس سے پہلے وہ شاپر کو ہاتھ لگاتی سنان نے شاپر اپنے پیچھے کیا تھا۔ ایسے نہیں، پہلے مجھے بھی کچھ دو نا۔ سنان اس کو دیکھا جو پھر سے منہ پھیلائے کھڑی تھی۔ کیا دوں آپ کو؟ سنان کو گھورتے وہ بس اسے اپنی چاکلیٹ لینے کے در پر تھی۔ مجھے میٹھی سی کس کرو۔ اچھا اوکے کرتی ہوں، آپ نیچے ہو جائیں نا۔ سنان ذرا سا نیچے کو جھکا تھا۔ منال نے اپنی گلابی ہونٹ اس کے گال پر رکھے تھے۔ ہو گئی، اب لائی دے میری چاکلیٹ۔ اپنا ہاتھ آگے کرتے وہ خوشی سے بولی۔ پری، اتنی چھوٹی سی کس سے کیا ہوتا ہے یار؟ سنان معصومیت سے بولا تھا۔ بس نا، ایسے ہی کرتے ہیں، کس اور کیسے کروں؟ چھوڑو تم، ابھی میری شدت برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں، ایک سے ہی مر جاؤ گی۔ یہ لو تمہاری چاکلیٹس اور کیکس۔ سنان شاپر اسے پکڑاتا خود صوفے پر بیٹھا تھا۔ تھینک یو حبی، آپ بہت اچھے ہیں۔ منال چاکلیٹ کھولتی مصروف سی بولی۔ پری، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ سنان اسے بازو سے پکڑے اپنے پاس بٹھاتے بولا۔ حبی نہیں تنگ کریں، مجھے کھانے دیں نا۔ منال اسے اپنا بازو کھینچ سے مسلسل چاکلیٹ کا ریپر کھولنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اچھا سنو نا، بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ اچھے لگتے ہیں۔ منال جو ابھی اپنی چاکلیٹ کھانے میں مصروف ہوئی تھی اس کی طرف بنا دیکھے بولی۔ پھر تو میری پری مجھ سے سب کچھ شیئر کرے گی نا؟ سنان اس کا گال کھینچ سے بولا۔ میں چاکلیٹ نہیں دوں گی، مجھے پتا ہے آپ کی گندی نظر ہے میری چاکلیٹ پر۔ منال اپنی چاکلیٹ پیچھے چھپاتے ہوئے بولی تو سنان کو اس کے یوں بولنے پر سخت ہنسی آئی تھی۔ نہیں، مجھ سے اپنی باتیں شیئر کرو گی، یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، مجھے لگا آپ چاکلیٹ مانگنے والے ہیں۔ منال منہ میں چاکلیٹ ڈالتے بولی۔ تم مجھے گندے انکل کے بارے میں بتاؤ گی نا میری پری؟ سنان اس کے زد پڑتے چہرے کو دیکھتے بولا۔ آج اسے کسی بھی طور اس سے انفارمیشن نکالنی تھی۔ ماما مجھے نہیں پتا کچھ بھی۔ منال مشکل چاکلیٹ نکلتے بولی تھی۔ اس کے بارے میں سوچنا بھی محال تھا اس ننھی سی جان کے لیے۔ منال پلیز بتا دو، دیکھو تم چاہتی ہو نا اور بچے بھی اپنے گھر جائیں تو تم مجھے بتاؤ گی، اور اگر نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں کبھی گھر نہیں لے کر جاؤں گا اور خود بھی تم سے دور چلا جاؤں گا۔ آپ نہیں کریں گے ایسا؟ مجھے آپ پاس رہنا ہے، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ منال اس کے دور جانے کے ڈر سے اس کے گلے سے لگتے روتے ہوئے بولی۔ تو پھر بتاؤ مجھے گندے انکل کے بارے میں۔
وہ مارتے تھے سب کو، اور نہ وہ چھری سے مارتے تھے۔ اپنے خوف پر قابو پاتے اس کا کہنا شروع کیا تھا، میری جان آگے بتاؤ، دیکھو ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ سنان اس کو خود میں بھی بینچتے بولا، وہ نا بچوں کے کان کاٹتے تھے اور انگلیاں بھی بہت گندے تھے، اور نا ان کے چہرے پر کٹ لگا ہوا تھا۔ منال ہچکے سے روتے اپنا درد بتا رہی تھی جو اس نے وہاں بچوں کے ساتھ ہوتے دیکھا تھا، اور وہ بہت مارتے تھے۔ منال ڈر کے ارے پھر سے پینک ہو رہی تھی۔ اچھا بس بس میری جان ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، میں لے کر آؤں گا سب بچوں کو، یہ وعدہ ہے تمہارے حبی کا تم سے۔ سنان اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے بولا، آپ لے کر آئیں گے نا سب کو؟ منال سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ہاں لے کر آؤں گا، دیکھو کتنی ریڈ ہو رہی ہو، رونے سے مت رویا کرو یار، بلا لگتی ہو۔ سنان اس کے آنسو صاف کرتے بولا، ہی میرے بھیا بھی کہتے ہیں مانو مت رویا کرو، تم چڑے لگتی ہو۔ اچھا اور کیا کیا کہتا ہے تمہارے بھیا؟ بس سنان کا کہنا تھا کہ منال پھر شروع ہو گئی، مگر وہ اسے چپ کر کے سن رہا تھا۔ اسے اچھی لگتی تھی اس کی معصوم باتیں، وہ اسے گھنٹوں بیٹھ کر سن سکتا تھا۔ لو جی یہ بھی ختم ہو گیا، اور مجھے اس کے نا میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس کے نا اگلے پارٹس نہیں مل رہے، تو میں کوشش کروں گی اگر مل گئے تو میں جلدی اپلوڈ کروں گی۔ تو جب تک میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی تو پلیز آپ لائک شیئر سبسکرائب کر کے لاسٹ میں جائیں، اینڈ آپ لوگوں نے رسپانس بہت اچھا دینا ہے، پھر ہی میں ڈھونڈ سکوں گی۔ تو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، تو میں بہت جلدی اگلا ناول لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔